अस्सलाम वालेकुम के नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है अभी कुछ दिन लगेंगे। नावल के राइटर हैं अस्मा कादरी। चले नावल की जानिब बढ़ते हैं। आपने ये जॉब क्यों की? नज़ीहा गांव की खुशगवार सुहानी सुबह और परिंदों के नगमों को एंजॉय करते हुए मॉर्निंग वॉक में मसरूफ नज़ीहा आफ्ताब को डॉक्टर फसी हसन के अचानक सवाल ने गड़बड़ा दिया। अंदरूने सिंध वाक़या इस छोटे से गांव में दारुल शिफा के नाम से वाक़या हॉस्पिटल में जॉब करते हुए इसे तकरीबन 6 माह होने को आए थे, और इन 6 माह में एक दिन भी ऐसा ना गुजरा था कि इसने अपना मामूल तर्क किया हो। कराची जैसे शहर में भी जहां ताज़ा और खालिश हवा में सांस लेना महज दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है, वो कोशिश करती थी कि खुदा की इस नेमत से महरूम ना रहे। चुनाचा मॉर्निंग वॉक इसके रूटीन का एक लाजमी हिस्सा थी, और अब जबकि वह इस छोटे से गांव में शिफ्ट हो चुकी थी, इसके मामूल में कोई फ़र्क नहीं आया था, बल्कि अपने साथ साथ डॉक्टर फसी और डॉक्टर नायला जावेद को भी इसने इसका आदी बना दिया था। वो तीनों रोज़ाना सुबह साथ ही निकला करते, घंटा सवा घंटा गांव की पगडंडियों पर टहलते, सब्जे की ठंडक से आंखों को सैराब करते और आपस में ढेरों बातें करते। लेकिन कभी किसी ने आज तक इससे ये सवाल नहीं किया था जो इस वक्त डॉक्टर फसी हसन के लबों पर था। वो शशफंद में पड़ गई कि क्या जवाब दे। अगर ये सवाल इन्होंने इसकी आमद के पहले एक दो हफ्तों में किया होता तो वो फटाफट कोई भी शानदार सा जवाब दे देती, लेकिन अब 6 माह की अच्छी खासी दोस्ताना रफाकत के बाद किसी किस्म का झूठ बोलना इसे अच्छा नहीं लग रहा था, और सच बोलना भी कुछ आसान नहीं था। चलें आज मेरे साथ मेरे गरीब खाने पर चलकर नाश्ता कर लें। डॉक्टर फसी ने शायद इसके गुरेज को महसूस कर लिया था, सो अपने सवाल का जवाब देने पर इसरार नहीं किया। नजीहा आफ्ताब ने भी सूरतहाल के टल जाने पर शुक्र का सांस लिया और इनके संग इनके घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ी। डॉक्टर नायला आजकल बहन की शादी के सिलसिले में छुट्टियों पर गई हुई थी, इसलिए डॉक्टर फसी और नजीहा अकेले ही होते थे। डॉक्टर फसी के घर पीढ़ी पर बैठकर माँ जी के हाथ के बनाए पराठे और लस्सी से नाश्ता करते हुए नजीहा आफ्ताब बात बात पर कहके लगा रही थी। डॉक्टर फसी की छोटी बहन मरियम हसन भी इन कहकों में इसकी शरीक थी। देखिए भाई, ये नजीहा आपी कितने अच्छे और मज़े के जोक सुनाती हैं। इसने डॉक्टर फसी को भी अपने साथ शामिल करना चाहा, जो बड़े से किचन के सामने मौजूद बरामदे में कुर्सी पर बरा जमान थे। नजीहा ने भी इनकी तरफ नज़र उठाकर देखा, लेकिन वहाँ बला की संजीदगी थी, जैसे कह रहे हों मैं इन खोखले कहकों से बहलने वाला नहीं। इसने चुपके से अपनी नज़र को वापस मोड़ लिया और लस्सी का गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। जुल्फे तेरी घुप अंधेरा हो जा गंजी कर दे सवेरा। टीवी लॉन्च में दाखिल होते हुए बिलाल की कोई रग थी जो फायजा को देखते ही फड़क उठी थी। सो खट से जहन में आए शेर को इसने फट से सुना डाला। फायजा जो पुष्प पर फैले घने से बालों को ब्रश से हल्के हल्के सुलझाते हुए टीवी देखने में महव थी, बुरी तरह तप गई और हाथ में पकड़ा ब्रश इसे खींच मारा। बिलाल जो इसके अजीज जान बालों को निशाना बनाने के बाद इसकी तरफ से किसी हमले का मुंतजिर था, फौरन ही जगह से हट गया। लेकिन शुमाई किस्मत, ब्रश भी बड़ी जोर से इसकी पुष्प पर आकर लगा था। असल में एक दूसरे पर हमला करने और बदले लेने की दोनों को ही इतनी आदत हो चुकी थी कि एक दूसरे के रद्द अमल को समझना इनके लिए मुश्किल नहीं रहा था। फायजा ने भी हमला करते वक्त पूरा ख्याल रखा था कि ब्रश के वार से बचने के लिए बिलाल यकीनन बाईं तरफ पना लेगा, क्योंकि दाएं जानिब तो बड़ा सा एक्वेरियम रखा था, इसलिए इसने बजाय ब्रश को सीधा फेंकने के बाएं जानिब भी फेंका था। इसकी इस अक्लमंदी का नतीजा बड़ा खातिर ख्वाह निकला था, और अब बिलाल आफ्ताब हाय बाय करता दुहाइयाँ दे रहा था। इसकी नाले व फरियाद इतने बुलंद थे कि मजबूरन कोने के इस सोफे पर बैठी किताब में गर्क नजीहा को भी सर उठाकर देखना ही पड़ा। क्या मुसीबत आन पड़ी है तुम पर? यूं डिस्टर्ब होने पर लहजा खुद ही फाड़ खाने वाला हो गया था। जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, बल्कि अंधेर है। यहाँ आपकी नाक के नीचे आपके लाडले भाई पर कातिलाना हमला किया गया, और आप बजाय ये कि कोई दवा दारू करें मजीद नश्तर चला रही हैं। तफ है आपकी डॉक्टरी पर। लाडला भाई कौन लाडला भाई? सारी दर्द भरी दास्तान से हटकर नजीहा की सुई लाडले भाई में अटक गई। अरे नजी आपी, चोट मुझे लगी है और दिमाग आपका काम नहीं कर रहा। मेरे यानी बिलाल आफ्ताब के अलावा और कौन आपका लाडला भाई हो सकता है? अपनी तकलीफ को भूले बिलाल अब अपनी बहन की याददाश्त वापस लाने की फिक्र में था। अच्छा अच्छा, तुम हो मेरे लाडले भाई। ठीक है, कहते हो तो मान लेती हूँ, अब मुझे पढ़ने दो। बेनियाजी से कहती नजीहा आफ्ताब शाने उचकाकर एक बार फिर अपनी किताब में गर्क हो गई। अलबत्ता होंठों पर एक दबा दबा सा तबस्सुम था, जिसे छुपाने को चेहरा मुकम्मल तौर पर किताब में झुका लिया गया। इधर से मायूस होकर बिलाल ने तवज्जो वापस दुश्मन की तरफ मोड़ ली, जिसकी बतीसी खुशी के मारे निकली ही पड़ रही थी।
اندر کر لو اپنے دانت ورنہ نکل کر گر جائیں گے، اس عمر میں دوسرے دانت نکلنا بھی ممکن نہیں۔ جل کر مشورہ دیا، لیکن ادھر بھی فائزہ تھی، سو مشورے کا اثر الٹا ہوا اور دانت پہلے سے بھی کہیں زیادہ باہر نکل آئے۔ بلال آفتاب نے جب دیکھا کہ اس کی دال یہاں گلنے والی نہیں تو وقتی طور پر پسپائی کا فیصلہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، البتہ جاتے جاتے منہ پر ہاتھ پھیر کر اسے دیکھ لوں گا کہ مخصوص دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ آفتاب شیخ اور مہتاب شیخ دو ہی بھائی تھے۔ بڑے آفتاب شیخ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے، ان کی وائف علیزہ آفتاب بھی ڈاکٹر تھیں۔ دونوں کی پسند کی شادی تھی اور مزاج کی ہم آہنگی کے نتیجے میں شادی کے بعد بھی یہ محبت برقرار رہی تھی۔ مہتاب شیخ نے MBA کے بعد اپنا ذاتی بزنس کرنے کو ترجیح دی تھی۔ ان کی بیگم عائزہ کو ان کی والدہ خود اپنی پسند سے بیاہ کر لائی تھیں۔ عائزہ واقعی اتنی حسین و جمیل تھی کہ جو ان کو ایک بار دیکھتا پل بھر کے لیے تو ضرور مبہوت رہ جاتا۔ علیزہ آفتاب کی پروقار سے شخصیت بھی ان کے سامنے ایک لمحے کے لیے مانند پڑ جاتی تھی، لیکن خود عائزہ کو اپنی شکل و صورت کا کوئی غرور نہ تھا۔ شاید اس کی وجہ ان کے حالات رہے ہوں۔ ان کے والدین بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے اور رشتے کے ایک چاچا نے ان کی پرورش کی تھی۔ چچا کے گھر بچوں کی پوری ایک فوج تھی، لہٰذا عائزہ کے حصے میں چچا چچی کا بچا کچا پیار بھی نہ آ پاتا۔ سخت محنت، جھڑکیوں اور تانوں میں پروان چڑھی عائزہ کے اندر کسی غرور کے سر اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوا تھا۔ سسرال آ کر بھی ان کے مزاج کی سادگی اور عاجزی برقرار رہی، حالانکہ یہاں ہر ایک کے حسن اور سلیقہ شاعری کے گن گاتا تھا۔ مہتاب شیخ تو گویا بیوی کے دیوانے تھے، لیکن شاید ان کی فطرت ہی اتنی اچھی تھی کہ بڑی سے بڑی چیز پا کر بھی ان کا نفس نہ پھولا اور وہ ہمیشہ خدا کا شکر بجا لاتی رہیں۔ ان کے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، لیکن ساس کی بہترین انتظامی صلاحیتوں اور دونوں جیٹھانی دیورانی کے سلجھے ہوئے مزاجوں کی وجہ سے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ عائزہ کی شادی سے کئی سال پہلے آفتاب شیخ اور علیزہ کی شادی ہوئی تھی، بلکہ شادی کے وقت ان کے 3 بچے نانیال، نزیحہ اور بلال موجود تھے۔ چوتھی اولاد فبیہہ ان کی بیٹی فائزہ کے ساتھ کی تھی۔ زندگی کے دن بڑے پرسکون اور راحت بھرے گزر رہے تھے کہ ایک حادثے نے اس گھر کی خوشیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مہتاب شیخ ایک دن آفس گئے تو واپس گھر نہ آ سکے۔ ڈاکٹروں کے مطابق بڑا شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا جسے وہ سہار نہ سکے اور زندگی ہار گئے۔ عائزہ کی تو گویا دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے 3 سالہ فائزہ کو گود میں بٹھائے سب کے چہرے تکتی رہتی، نہ جانے کب کوئی انہیں اس گھر سے نکال دے۔ یہ خوف ہر وقت ان کے اعصاب پر چھایا رہتا۔ چچا چچی تو بمشکل 2 گھڑی کے لیے آ کر چلے گئے تھے، اگر اس گھر سے نکال دی گئیں تو کہیں کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں تھا۔ ان کے اس خوف کو ان کی ساس نے باوجود شدید صدمے میں ہونے کے بھی بھانپ لیا تھا، لہٰذا ایک دن بڑی بہو اور بیٹے کو سامنے بٹھا کر عائزہ کو اچھی طرح تشویح کروا دی تھی کہ ان کا اب بھی اس گھر پر اتنا ہی حق ہے جتنا مہتاب کی زندگی میں تھا۔ آفتاب شیخ نے بھی ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر اعلان کیا تھا کہ آج سے عائزہ ان کی چھوٹی بھاوش نہیں بلکہ بہن ہیں، جن کی ہر ذمہ داری وہ اٹھانے کو تیار ہیں۔ علیزہ نے بھی ان کے اس فیصلے کی تائید کی تھی۔ عائزہ کتنی ہی دیر ان کی محبتوں کا احساس کر کے روتی رہی تھی۔ ایسے ہی تو ان کا جیون ساتھی انہیں بیچ مجھدار میں چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ انہیں بھی خبر تھی کہ ان کے بعد ان کی بیوی اور بیٹی کی خبرگیری دل و جان سے کرنے والے موجود ہیں۔ آفتاب شیخ نے جب چھوٹے بھائی کے کاروبار کی طرف توجہ کی تو پتہ چلا کہ سب کچھ تباہ ہو چکا تھا اور شاید اسی ٹینشن نے مہتاب شیخ کی جان لے لی تھی۔ بزنس سنبھالنا یوں بھی آفتاب شیخ کے بس کی بات نہیں تھی اور اتنے دگرگوں حالات میں تو کچھ بھی کرنا محال تھا۔ انہوں نے عائزہ سے اجازت لے کر باقی ماندہ سرمایہ سمیٹ لیا اور رقم فائزہ کے نام سے بینک میں جمع کروا دی۔ عائزہ اپنے سسرال والوں کی اعلیٰ ظرفی کی دل سے قائل تھیں، جہاں انہیں اور ان کی بیٹی کو ایک پل بھی بے آسرا ہونے کا خیال نہ آتا تھا، بلکہ فائزہ تو جیٹھ کے 4 بچوں سے بھی زیادہ لاڈ پیار میں پل رہی تھی۔ آہا عباد بھائی آئے ہیں، خیر سے کیسے رونق بخش دی ہمارے غریب خانے کو۔ گھر میں داخل ہوتے عباد علی کو دیکھ کر بلال نے بڑے زور سے ہانک لگائی۔ اندر کپڑوں پر استری کرتی نزیحہ کے کانوں تک بھی آواز پہنچی تھی۔ بے اختیار ہی اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ کیا فضول حرکت ہے یہ! فوراً ہی اپنے دل کو ڈپٹ کر وہ دوبارہ تندہی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ عباد علی اس کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا۔ لڑک پن سے جوانی تک کی منزلیں ان لوگوں نے ساتھ ساتھ ہی طے کی تھیں، لیکن دل کی دھڑکنوں کو تال بدلنے کا یہ ہنر عباد نے نہ جانے کب چپکے سے سکھا دیا تھا کہ اب گستاخ دل نزیحہ کے پہلو میں رہ کر بھی اس سے بغاوت پر تلا ہوا تھا۔ نزیحہ جن دنوں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی تبھی عباد کی فیملی ان کے پڑوس میں آ کر آباد ہوئی تھی۔ چھوٹی سی فیملی تھی، عباد کے امی ابو اور اس سے 1 سال بڑی طوبہ آپا۔ چونکہ دونوں ہی فیملیز ملنسار اور سادہ مزاج تھیں، اس لیے بہت جلد ان کے درمیان دوستانہ مراسم قائم ہو گئے۔ عباد بھی اس سال 9 کا ایگزام دے رہا تھا، جبکہ طوبہ میٹرک میں تھی۔ تینوں اکثر ایک جگہ بیٹھ کر کمبائن اسٹڈی کرتے تھے، لہٰذا دوستی بھی تیزی سے بڑھتی گئی۔
البتہ جتنی نزیحہ پڑھائی میں تیز و سنجیدہ تھی وہ دونوں بہن بھائی نہ تھے۔ شاید اس کی وجہ فیملی بیک گراؤنڈ تھا۔ نزیحہ کے امی پاپا دونوں ڈاکٹر تھے، اس لیے اپنی اولاد کی تعلیم پر بھی بہت توجہ دیتے تھے، جبکہ عباد کے امی ابو دیہاتی پس منظر رکھتے تھے۔ ان کی نواب شاہ کے قریب زمینیں تھیں جس کی آمدنی پر ان کا گزارا تھا۔ کراچی آنے کا فیصلہ انہوں نے بس شوق میں کر لیا تھا، کیونکہ ان کے اکثر رشتہ دار گاؤں چھوڑ کر شہروں میں اٹھائے تھے، سو انہوں نے بھی پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ اگرچہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم دلوا رہے تھے لیکن ان پر سختی نہیں تھی۔ ان کے خیال میں ان کے بچوں کو کون سی نوکریاں کرنی تھیں جو وہ انہیں پڑھائی کو ہوا بنا کر ڈراتے رہتے۔ سوچ کا یہ فرق بھی دونوں خاندانوں کے تعلقات کے درمیان آڑ نہ بنا، اور اول روز سے ہونے والی دوستی گزرتے وقت کے ساتھ پنپتی ہی رہی۔ عباد کے والد احسان علی تو اکثر و بیشتر زمینوں پر ہی رہتے تھے، لہٰذا اکثر ان کے گھر کی بھی بہت سی ذمہ داریاں ڈاکٹر آفتاب اٹھا لیا کرتے تھے۔ میٹرک میں تو عباد نے جوں توں بی گریڈ لے ہی لیا تھا، لیکن ایف ایس سی کے رزلٹ سے اسے بالکل بھی اچھی توقعات نہیں تھیں۔ طوبہ آپا تو میٹرک کے بعد ہی گھر بیٹھ گئی تھیں، اور اب گھر بیٹھ کر اپنی سلیقہ شعوری سے چار چاند لگاتی رہتی تھیں۔ نزیحہ کا معاملہ البتہ مختلف تھا۔ اسے پڑھائی کا جو شوق وراثت میں ملا تھا وہ اسے نچلا بیٹھنے ہی نہ دیتا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ A1 گریڈ ہی لے گی۔ اپنے ممی پاپا کی طرح وہ بھی ڈاکٹر ہی بننا چاہتی تھی، بلکہ شاید ان کی پوری فیملی کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ دانیال بھائی تو میڈیکل میں پہنچ ہی چکے تھے، فائزہ اور فبیہہ کے ارادے بھی اسے یہی نظر آتے تھے۔ البتہ بلال کا مزاج کچھ مختلف تھا۔ اسے رنگوں اور برش کی دنیا میں گم رہنا پسند تھا، اور اس کے انداز بتاتے تھے کہ وہ ایک دن بڑا آرٹسٹ بن کر ہی رہے گا۔ ایف ایس سی کے امتحانوں سے فارغ ہوتے ہی نزیحہ نے تو ایک کمپیوٹر سینٹر جوائن کر لیا تھا، جبکہ بعد حسب معمول گاؤں چلا گیا تھا۔ ان کی فیملی کی یہ روٹین تھی کہ جیسے ہی موقع ملتا وہ گاؤں کی طرف بھاگتے۔ ان لوگوں کی کمی تو سب کو ہی محسوس ہوتی تھی، لیکن نزیحہ کا کیونکہ سب سے زیادہ آنا جانا تھا اس لیے وہ سب سے زیادہ بور بھی ہوتی۔ انہی بور دنوں میں نزیحہ کو ایک دن گاؤں سے آنے والے عباد کے فون نے ہلا ڈالا۔ نزیحہ بابا چلے گئے، وہ فون پر ہی رونے لگا۔ نزیحہ کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ جتنے کرب سے عباد نے اسے پکار کر یہ خبر سنائی تھی وہ پورا کا پورا دکھ اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ ماما پاپا دادی جان چیخ چیخ کر اسے پورا گھر ہلا دیا تھا۔ چھٹی کے دن ہونے کی وجہ سے سب لوگ گھر میں ہی موجود تھے۔ نزیحہ کی چیخوں پر سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کیا ہو گیا نزی بیٹا؟ آفتاب صاحب نے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا۔ دانیال بھائی نے ریسیور لے کر اپنے کان سے لگا لیا، جو ابھی تک اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لیکن دوسری طرف لائن کٹ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے نزی؟ کس کا فون تھا؟ کچھ تو بولو۔ سب کے اصرار پر اس نے ہچکیوں کے درمیان بمشکل احسان انکل کی موت کی خبر سنائی۔ سبھی سن کر افسردہ ہو گئے۔ آفتاب صاحب اسی وقت نواب شاہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ نزیحہ ان کی بیگم اور عائزہ ان کے ساتھ جا رہی تھیں۔ دادی جان کو بڑھاپے کی وجہ سے اتنی دور لے جانے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے۔ احسان صاحب کی اس اچانک موت کا اثر تو ان کے پورے گھر پر ہوا تھا، لیکن عباد کی حالت سب سے تباہ تھی۔ اس کا بکھرا بکھرا وجود، ملگجہ حلیہ، سرخ آنکھیں نزیحہ سے دیکھی نہ جاتی تھیں۔ مما پاپا اور عائزہ چچی تو جنازے میں شرکت کر کے دوسرے ہی دن واپس چلے آئے تھے۔ البتہ نزیحہ کو طوبہ نے روک لیا تھا۔ پلیز انکل نزی کو یہیں رہنے دیں۔ آنسو بہاتی آنکھوں سے جب اس نے درخواست کی تو آفتاب شیخ انکار نہ کر سکے۔ نزیحہ بھی ان کے غم میں یوں الجھی تھی کہ اسے اپنے کمپیوٹر کورس کی بھی کوئی فکر نہیں رہی تھی۔ سوئم کے دوسرے دن صبح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر وہ حویلی کی چھت پر چلی آئی۔ صبح واک پر جانا اس کی عادت تھی، لیکن یہاں ایک اجنبی گاؤں میں اکیلے نکلنے کی اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور گھر والے غم سے اتنے نڈھال تھے کہ ان سے کچھ کہنا اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ چھت پر ٹہلتے ہوئے وہ جب دوسرے کونے پر پہنچی تو حیران رہ گئی۔ عباد گھٹنوں میں سر دیے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا تھا، وہ بھی اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ عباد ہولے سے اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے اس نے پکارا۔ عباد نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ نزی تم؟ نزیحہ نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس سے زیادہ دیر نظر ملانے کی تاب اپنے اندر پیدا نہ کر سکی۔ اٹھو عباد، کیا حال کر لیا ہے اپنا؟ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا۔ نہیں نزی، پلیز مجھے یہیں بیٹھنے دو۔ آنسوؤں نے میرے اندر انگارے بھر دیے ہیں، شاید یہاں کی ٹھنڈک ہی کچھ سکون دے دے میرے دل کو۔ عباد، اگر تم یوں حوصلہ ہارو گے تو آنٹی اور طوبہ کو کون دیکھے گا؟ نزیحہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ یہی باتیں ہیں جو مجھے رونے بھی نہیں دیتی۔ تم بتاؤ نزی، کیا دکھ صرف عورتوں کو ہوتا ہے؟ کیا مردوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ مجھے دیکھو، میں بھی دکھی ہوں، میرا بھی باپ مرا ہے، لیکن کوئی کندھا نہیں جس پر سر رکھ کر میں اپنے آنسو بہا سکوں۔ ضبط کی انتہا پر پہنچا سرخ آنکھیں لیے وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ عباد، میں تمہاری دوست ہوں نا، مجھے دے دو اپنے آنسو۔ نزیحہ نے یوں محبت سے چور لہجے میں پکارا تھا کہ عباد علی سسک اٹھا۔
اس کی آنکھوں نے دریا بہا دیا اور نزیحہ کا آنچل سمندر بن گیا تھا جس نے اس کا ہر آنسو اپنے اندر سمیٹ لیا تھا، اور شاید وہی لمحہ تھا جو محبت کی دیوی نے بنا دستک دیے ان کے دلوں پر محبت کو اتارا تھا، لیکن دونوں ہی انجان تھے۔ دیکھو عباد، میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تمہیں آگے پڑھنا ہے تو بس پڑھنا ہے، لیکن نذیر تم یہ بھی تو دیکھو کہ میرے مارکس کتنے کم آئے ہیں، مجھے کہیں ایڈمیشن نہیں ملے گا، عباد نے عاجز آ کر کہا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے عباد اور نزیحہ کے درمیان اس موضوع پر بحث ہو رہی تھی۔ 2 دن پہلے ہی ان کا ایف ایس سی کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا۔ نزیحہ نے حسب توقع ایون گریڈ ہی لیا تھا جبکہ عباد بمشکل پاس ہوا تھا۔ عباد کا دھیان یوں بھی پڑھائی کی طرف اتنا زیادہ نہیں تھا، اور اب احسان انکل کے انتقال کے بعد تو اس نے جیسے طے ہی کر لیا تھا کہ تعلیم کو خیر آباد کہہ کر اپنی زمینیں سنبھالے گا۔ دوسری طرف نزیحہ تھی جس کی زندگی میں تعلیم ایک لازمی جز کی طرح شامل تھی۔ عباد کے ہزار انکار کے باوجود بھی وہ مسلسل اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ راضی ہو جائے۔ عباد، میری کتنی انسلٹ ہوگی جب میں اپنی دوستوں کو بتاؤں گی کہ میرا بیسٹ فرینڈ صرف انٹر تک پڑھا ہوا ہے۔ پلیز مان جاؤ نا میری بات۔ اچھا ایسا کرو بی کام کر لو، پرائیویٹ۔ اب کے آنکھوں میں آنسو بھر کر التجا کی تھی۔ یار یہ تمہارے نزدیک ڈگری کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ چلو تمہاری خاطر کہیں سے جعلی ڈگری بنوا لیتا ہوں، تھوڑے پیسے بھی خرچ ہوں گے، لیکن تم خوش ہو جانا، بلکہ ایسا کرنا کہ ڈگری اپنے ہی پاس رکھ لینا، اور جب کوئی دوست ملنے آئے تو اسے درشن کروا دینا کہ دیکھو یہ بی کام کی ڈگری ہے جو میرے بیسٹ فرینڈ عباد علی نے بڑی محنت سے حاصل کی ہے۔ عباد کے اس انداز پر نزیحہ غصے سے واک آؤٹ کرنے لگی تو وہ جھٹ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ہٹو، جانے دو مجھے، جب میری بات نہیں سنی تو کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے روکنے کی، روٹھے لہجے میں کہتی نزیحہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکلنے کی کوشش کی تو عباد نے فوراً ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اچھا بابا، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، بھجوا دوں گا میں پرائیویٹ بی کام کا فارم، اب تو منہ ٹھیک کر لو۔ غضب خدا کا، ابھی تو صرف میڈیکل میں ایڈمیشن لینے جا رہی ہو تو تمہارا یہ عالم ہے، جب پوری ڈاکٹر بن جاؤ گی تو مجھ غریب پر ایم بی اے کرنے کی شرط لگا دو گی۔ نزیحہ نے ایک مسرور سی نگاہ جھنجھلاتے عباد پر ڈالی اور دل ہی دل میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، ہاں عباد علی، میں چاہتی ہوں تم ایک تعلیم یافتہ اور مہذب شخص کے روپ میں ڈھل جاؤ تاکہ جب کوئی تمہارا اور میرا موازنہ کرے تو تم میں کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ ہمارے درمیان دوستی کے علاوہ جو ایک اور انکہا رشتہ ہے، اسے کسی مضبوط ڈور سے باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا اور میرا سوشل سٹیٹس کسی بھی طرح مختلف نہ ہو۔ ایک کہاں گم ہو گئی؟ عباد نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونک کر اپنے خیال سے باہر نکلی۔ کچھ نہیں، چلو میرے ساتھ گھر، میں تمہیں اور طوبہ کو لینے آئی تھی، ممی نے بلوایا ہے۔ میری کامیابی کی خوشی میں آج گھر میں کچھ ہلا گلا کرنے کا پروگرام ہے۔ جلدی جلدی اسے ہدایت دیتی وہ خود طوبہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پانی پانی، اف مر گیا کوئی ہے؟ طوبہ کے برابر بیٹھ کر باتیں کرتی نزیحہ عباد کی چیخو پکار پر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی عباد کے گاؤں پہنچی تھی۔ عباد کی فیملی آج کل طوبہ کی شادی کے سلسلے میں گاؤں میں ہی مقیم تھی۔ شہری بود و باش اختیار کرنے کے باوجود وہ لوگ گاؤں کی مٹی سے اپنا رشتہ بڑی مضبوطی سے قائم رکھے ہوئے تھے، ہر خوشی اور غم اپنی آبائی حویلی میں ہی مناتے تھے، سو طوبہ کی شادی بھی یہیں سے کی جا رہی تھی۔ نزیحہ کے فرسٹ پروف ہو رہے تھے، لہٰذا وہ مایوں میں شریک نہ ہو سکی تھی۔ اس کی وجہ سے فائزہ اور فبیہہ کا بھی پروگرام ملتوی ہو گیا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ آخری وائوہ دے کر فارغ ہوئی، تینوں نے گاؤں جانے کی ضد شروع کر دی۔ ممی پاپا اور عائزہ چچی کا پروگرام تو عین بارات والے دن ہی آنے کا تھا، اس لیے وہ لوگ بلال کے ساتھ گاؤں پہنچ گئی تھیں۔ جب وہ حویلی پہنچے تو سب لوگ دلہا کے گھر مہندی لے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ فائزہ، فبیہہ اور بلال تو فوراً ہی خود بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن نزیحہ جو پہلے ہی امتحانوں کی وجہ سے تھکی ہوئی تھی اور اب اتنا لمبا سفر کر کے آنے کی وجہ سے بالکل ہی نڈھال ہو رہی تھی، طوبہ کے پاس رک گئی۔ اس کی اور طوبہ کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اب بھی وہ اس کے پاس بیٹھی بڑی شدومت سے گفتگو کر رہی تھی کہ عباد کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ عباد مہندی کے ساتھ نہیں گیا تھا کیونکہ اسے ابھی کل بارات کے لیے بہت سے انتظامات کرنے تھے۔ ملازمہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انہیں بتا کر گئی تھی کہ اس نے ڈائننگ روم میں کھانا لگا دیا ہے، عباد صاحب بھی وہیں بیٹھے ہیں، آپ کو بھی بلا رہے ہیں۔ لیکن نزیحہ نے اس پیغام کو انسنی کر دیا تھا۔ وہ عباد سے بہت ناراض تھی کیونکہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق بی کام کا امتحان نہیں دیا تھا۔ طوبہ نے اصرار کر کے نہ بلوایا ہوتا تو وہ شادی میں ہرگز شریک نہ ہوتی، لیکن اب مجبوراً آ گئی تھی تو عباد سے بچنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں طوبہ کا کمرہ ہی سب سے اہم پناہ گاہ تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں کوئی مرد قدم نہیں رکھے گا۔ ان کے خاندان کا رواج تھا کہ مایوں بیٹھنے کے بعد دلہن کا مکمل پردہ کروایا جاتا تھا، یہاں تک کہ سگے بھائی اور باپ کو بھی دلہن کا چہرہ شادی سے پہلے دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔
عباد کی چیخو پکار نے یہ وقتی طور پر اسے اپنی ناراضی بھلا دی۔ وہ بھاگ کر ڈائننگ روم میں پہنچی تھی جہاں عباد ابھی تک مسلسل ہائے وائے کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا عباد، خیریت تو ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ اف، بہت تیز مرچیں ہیں سالن میں، ذرا پانی تو دینا، لہجے میں بڑی بیچارگی سمو کر التجا کی گئی۔ حد ہوتی ہے عباد، بالکل سامنے تو پڑا ہے پانی کا جگ اور گلاس، یہ نہیں کہ خود لے کر پی لو۔ اتنا شور مچا رکھا ہے جیسے پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہو۔ بڑبڑاتے ہوئے نزیہہ نے گلاس بھر کے پانی اس کی طرف بڑھایا، لیکن دوسرے ہی لمحے عباد نے گلاس کے بجائے اس کی کلائی تھام لی۔ مصیبت تو آ گئی تھی نزی ڈیئر، تم 4 گھنٹے سے یہاں پہنچی ہوئی ہو اور ابھی تک مجھے اپنے دیدار سے محروم رکھا ہوا تھا۔ اف، چھوڑو میرا ہاتھ، پکے 420 ہو تم، باتیں ہزاروں بنا لیتے ہو لیکن بات کوئی نہیں مانتے۔ نزیہہ نے چڑھ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ایک شرط پر چھوڑوں گا ہاتھ، یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ ارے ایسے ہی کھا لوں کھانا، میں تو انتظار کر رہی ہوں۔ طوبہ کے سسرال سے واپسی میں دلہن کے لیے کھانا بھیجا جائے گا، میں تو وہی کھاؤں گی۔ اچھا بابا مت کھاؤ کھانا، لیکن بیٹھ تو جاؤ۔ فوراً ہی شرط میں تخفیف کر دی گئی۔ ٹھیک ہے بیٹھ جاتی ہوں، کیا یاد کرو گے؟ انداز بڑا احسان جتانے والا تھا۔ عباد اس کی اس ادا پر مسکرا کر رہ گیا۔ ناراض ہو؟ لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے بڑے پیار سے پوچھا تھا۔ کیوں، میں کیوں ہونے لگی تم سے ناراض؟ میرا تمہارا کیا واسطہ ہے؟ میری بلا سے تم کچھ بھی کرتے رہو، پڑھو نہ لکھو، بس یہاں بیٹھ کر اپنے مزاریوں پر روب جماتے رہو۔ نہ کر کے بھی وہ اس پر اپنی خفگی کی وجوہات ظاہر کر گئی تھی۔ عباد بھی سمجھ گیا کہ امتحان نہ دینے کی خبر ہو گئی ہے اسے، اس لیے اتنی غصے میں ہے۔ دیکھو نزی، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، جب پڑھائی کی طرف میری دلچسپی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم جدی پشتی زمیندار لوگ ہیں، ہمارے خون میں اپنی زمینوں کی محبت رچی ہوئی ہے۔ میں بھی اپنے اصل سے نہیں ہٹ سکتا، مجھے یہ سب اچھا لگتا ہے۔ تمہاری خواہش پر میں نے کوشش کی تھی کہ دلچسپی لوں پڑھنے میں، لیکن نہ اکاؤنٹنگ میرے بس کا روک ہے اور نہ ہی بینکنگ۔ اکنامکس تو بالکل ہی میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر میں تم سے کہوں کہ میڈیکل کی موٹی موٹی کتابیں چھوڑ کر کھیتوں میں فصل کی کٹائی میں حصہ لو تو کیا تم کر لو گی یہ سب؟ نہیں نا، تو بس میں بھی نہیں کر سکتا۔ بی کام اپنے تئیں اہم دلیل دے کر وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نزیہہ نہ جانے اس کی بات سمجھی یا نہیں لیکن خاموش ہو گئی۔ دیکھو یار، میں جو ہوں، جہاں ہوں، جیسا ہوں کی بنیاد پر مجھے قبول کر لو۔ یوں بھی محبت میں شرطیں ورتیں کچھ اچھی نہیں لگتیں۔ اب اس کا لہجہ کچھ شرارتی ہو گیا تھا۔ اوہ شاید طوبہ مجھے آواز دے رہی ہے۔ نزیہہ کے اندر اس کے اس بدلتے لہجے کو سہنے کی تاب نہ تھی، سو بہانہ بنا کر اٹھ گئی۔ پیچھے بعد اس کے اس گھبرائے انداز اور جھکی پلکوں سے محظوظ ہو کر بڑے بھرپور طریقے سے مسکرایا اور گنگنانے لگا۔ نگاہوں میں میری صورت ہے تیری، زندگی یہ میری امانت ہے تیری، دھڑکتے اس دل میں محبت ہے تیری، محبت یہ تیری عبادت ہے میری۔ نزیہہ آپی، آپ کو بھائی بلا رہے ہیں باہر۔ سجی سوری مریم نے آ کر پیغام دیا تو نزیہہ جو بیٹھی سندھی زبان میں گائے جانے والے شادی بیاہ کے مخصوص مدھر اور میٹھے نغموں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اٹھ کر باہر کی جانب چل دی۔ آج وہ لوگ ڈاکٹر نائلہ کی بہن کی شادی میں شرکت کرنے آئے ہوئے تھے۔ یوں تو مختلف شفٹوں میں ان میں سے ہر ایک کی باری باری ڈیوٹی ہوتی تھی، لیکن اسپتال کے مالک احمد عثمانی صاحب نے شادی میں شرکت کے لیے ان لوگوں کو چند گھنٹوں کی خصوصی اجازت دے دی تھی۔ ان کی عدم موجودگی میں ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے پیرا میڈیکل سٹاف موجود تھا۔ کسی ایمرجنسی کی صورت میں ڈاکٹر فصیح نرس سے کہہ آئے تھے کہ موبائل پر رابطہ کر لے۔ اس وقت مریم نے اسے ڈاکٹر فصیح کا پیغام دیا تو وہ یہی سمجھی کہ شاید اسپتال سے کوئی فون آیا ہوگا۔ یس ڈاکٹر فصیح۔ زنانہ حصے سے نکلتے ہی وہ اسے سامنے کھڑے نظر آ گئے تھے۔ ارے بھائی، اتنی فارمل کیوں ہو رہی ہیں؟ شادی کا گھر ہے اور آپ نے انداز بالکل ہاسپٹل والا اپنایا ہوا ہے۔ انہوں نے ڈل گولڈن جارجٹ کے سوٹ پر کانوں میں ہمیشہ موجود رہنے والے سونے کی چھوٹی چھوٹی بالیوں سے سجے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے ٹوکا۔ آج بھی اس نے روزانہ جیسا ہی حلیہ بنا رکھا تھا۔ سوری، میں سمجھی ہاسپٹل سے کوئی کال آئی ہے، اس لیے آپ نے بلوایا ہے۔ اس سے جلدی سے وضاحت کی۔ نہیں، کال نہیں آئی، بلکہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا تھا، اس لیے بلوایا تھا۔ انہوں نے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ کیا ہے اس میں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ گجرے، چوڑیاں تو آپ کبھی پہنتی نہیں ہیں، میں نے سوچا آپ کو یہ گجرے ہی پہنچا دوں، انہوں نے کچھ شوخی سے کہا۔ دوسری طرف نزیہہ کے اندر جیسے کوئی طوفان آ گیا تھا۔ سوری، میں گجرے بھی نہیں پہنتی، نہایت خشک لہجے میں کہہ کر وہ اندر کی طرف مڑ گئی تھی۔ دوسری طرف ڈاکٹر فصیح اس کے لہجے کی تندی کو محسوس کر کے اپنی جگہ سن ہو گئے۔ آخر کیا پرابلم تھا اس لڑکی کا؟ یوں تو سب سے بے تکلف ہو کر ملتی تھی، لیکن جیسے ہی کوئی اس کے تھوڑا قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا تو سنگلاخ چٹانوں کسی سختی لہجے میں سمو لیتی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں دل کی کوکھ میں اتر کر
خود کو قتل کیا۔ لہو اچھل کر میری آنکھوں میں جا پڑا اور دل ایڑیوں میں۔ میں نے اپنی بجھتی آنکھوں میں کتنے ہی دم توڑتے عکس دیکھے۔ آنکھوں میں اترتی نمی نے رات کے اندھیرے میں نظر آئے گاؤں کے دھندلے دھندلے منظر کو اور بھی دھندلا دیا تھا۔ آج جس طرح کا رویہ اس نے ڈاکٹر فصیح حسن سے اپنایا تھا، اس پر خود اسے بھی افسوس تھا، لیکن وہ کیا کرتی، یوں لگتا تھا دل کی زمین بالکل بنجر ہو گئی ہو۔ گلابوں کا پیغام دینے والا ہر شخص اسے اجنبی لگتا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا ڈاکٹر فصیح، آپ بے شک بہت اچھے انسان ہیں، لیکن میرے پتھر دل سے کوئی نہر نکالنا شاید آپ کے بس کی بات نہ ہو۔ دل ہی دل میں وہ ان سے مخاطب تھی۔ نرم مزاج، سلح جو، گھور سیاہ آنکھوں والے ڈاکٹر فصیح واقعی ایسے تھے کہ کوئی بھی لڑکی ان کی تمنا کر سکتی تھی، لیکن نزیہہ آفتاب کے دل نے تو جیسے ہر تمنا کو خود سے جدا کر دیا تھا، ورنہ شاید وہ کبھی اتنے اچھے شخص کو یوں نہ مایوس کرتی۔ ایک انسان کی حیثیت سے وہ ان سے بہت متاثر بھی تھی۔ ڈاکٹر فصیح گاؤں کے منشی کے بیٹے تھے، جنہوں نے اپنی محنت اور جوان مردی سے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے شہر میں رہتے ہوئے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کا تعلیمی ریکارڈ اتنا شاندار تھا کہ انہیں یقیناً شہر میں ہی کوئی اچھی جاب مل جاتی، لیکن وہ اپنے لوگوں کی خدمت کا جذبہ دل میں لیے اپنے گاؤں لوٹ آئے تھے۔ گاؤں کے وڈیرے شاہ احمد عثمانی بڑے نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر فصیح کے جذبے کو بے حد سراہا تھا اور نہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کی تھی بلکہ مالی امداد بھی کی تھی۔ انہی کی مہربانیاں تھیں کہ ڈاکٹر فصیح آج اس لائق ہوئے تھے کہ اپنے چھوٹے سے کلینک کو دارالشفا جیسے اسپتال کے درجے تک لے آئے تھے۔ ابتدا میں تو وہ اکیلے ہی سب کچھ سنبھالتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور ذمہ داریاں بڑھتی گئیں، ویسے ویسے وہ اپنے اسٹاف میں بھی اضافہ کرتے گئے۔ پہلے سسٹر سارہ، پھر ڈاکٹر نائلہ اور اب ڈاکٹر نزیحہ اور سسٹر عابدہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ سسٹر سارہ تو ڈاکٹر فصیح کی طرح اسی گاؤں کی رہائشی تھیں، جبکہ ڈاکٹر نائلہ اور سسٹر عابدہ قریبی شہر سے یہاں آئی تھیں۔ نزیحہ کو پروفیسر عتیق نے اس ہاسپٹل کے بارے میں بتایا تھا، انہی کے توسط سے اس نے یہاں جاب کی تھی۔ اگرچہ اسے یہاں اتنی زیادہ تنخواہ یا مراعات حاصل نہیں تھیں، لیکن نزیحہ کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کا تو اصل مقصد کراچی سے فرار حاصل کرنا تھا، سو وہ سب کے ہزار روکنے اور سمجھانے کے باوجود بھی یہاں چلی آئی تھی۔ لیکن ماضی کی یادیں گویا اس کے تعاقب میں تھیں، ہزار دامن جھٹکتی، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بھٹکی یاد آ کر اس کے دامن سے لپٹ جاتی تھی۔ اف ممی، میری میچنگ کی چوڑیاں کہیں نہیں مل رہی، آپ نے دیکھی ہیں کہیں؟ نقص سے تیار آف وائٹ غرارہ جس کی گوٹ اور قمیض کے آستینوں، دامن اور گلے پر سرخ رنگ کی پٹی لگا کر خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ پہلے نزیحہ جھنڈلائی پھر رہی تھی، آج وہ لوگ بری لے کر دانیال بھائی کے سسرال جا رہے تھے۔ نزیحہ مکمل طور پر تیار تھی، لیکن اس کی میچنگ کی چوڑیاں عین وقت پر نہ جانے کہاں کھو گئی تھیں۔ نزی بیٹا، آپ کو سنبھال کے رکھنی چاہیے تھی نا اپنی چیزیں، اب عین وقت پر کیسے ملیں گی آپ کی چوڑیاں؟ ممی نے الٹا اسی کو ذمہ داری کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ ممی، میں نے ابھی یہیں ٹی وی ٹرالی پر لا کر رکھی تھیں، سوچا تھا جاتے جاتے ہاتھ میں ڈال لوں گی، پتہ نہیں کس بدتمیز نے چھپا دیں، اب کہ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ بلال، یہ تمہارا کارنامہ تو نہیں ہے؟ ممی نے اپنا روئے سخن فوراً ہی بلال کی طرف موڑ لیا، جو اطمینان سے ایک صوفے پر پھیل کر بیٹھا ہوا تھا اور آتی جاتی فائزہ کی تیاریوں پر بھی وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی فکرہ اچھال دیتا تھا۔ ممی کے یوں ڈائریکٹ اٹیک پر وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ بائی گاڈ ممی، میں نے ان کی چوڑیوں کو دیکھا تک نہیں، آپ بلا وجہ ہی مجھ پر شک کر رہی ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، تو پھر کس پر شک کروں؟ دانیال اپنے کمرے میں ہے، بچہ یہاں کوئی ہے نہیں، تم اور عباد بھی یہاں بیٹھے ہو، اب میں عباد جیسے سنجیدہ بچے پر تو اس قسم کا شک کرنے سے رہی۔ ممی نے ایک طرح سے اس کے مجرم ہونے پر مہر لگا دی۔ یہ اچھا ہے، جو بدنام ہو اسی پر الزام لگا دو۔ بلال چڑھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ممی بھی اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئیں۔ اب ان آخری لمحات میں جب تقریباً سبھی تیار ہو چکے تھے، وہ نزیحہ کی چوڑیوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرنا چاہتی تھیں۔ مایوس ہو کر نزیحہ بھی وہیں ایک صوفے پر ٹک گئی، لیکن بیٹھتے کے ساتھ اس کی نظر سامنے عباد کی طرف اٹھی تو اسے مسکراتے دیکھ کر تلملا گئی۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے جو دانت باہر نکلے پڑے ہیں؟ اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس وقت وہی اسے ہاتھ لگا تھا، لیکن دوسری طرف عباد پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ اطمینان سے بیٹھا مسکراتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولا، ایک بات بتاؤں نزی؟ کیا؟ تمہاری چوڑیاں یہ رہیں۔ اپنی پشت سے ہاتھ آگے لاتے ہوئے اس نے نزیحہ کے سامنے پھیلا دیا، جس پر اس کی کانچ کی چوڑیاں دھری تھیں۔ تم عباد، یہ تم تھے؟ بدتمیز، ابھی ممی کے سامنے کیسے فرما بردار بنے بیٹھے تھے اور اپنی تعریفیں سن رہے تھے، خواہ مخواہ میرے معصوم بھائی کو ڈانٹ پلوا دی۔ اس نے جھپٹ کے اس کے ہاتھ سے چوڑیوں کا پیکٹ چھیننا چاہا، لیکن عباد نے فوراً ہی ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نزی، آج تم یہ مت پہنو۔ عجیب فرمائش تھی جسے سن کر نزیحہ مزید تپ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں نہیں پہنوں؟ اتنی چاہت سے اس سوٹ کی میچنگ کی خریدی تھی میں نے، یہ چوڑیاں خریدی ہوں گی، لیکن اس سے بھی زیادہ چاہت سے میں تمہارے لیے یہ لایا ہوں۔
نہ جانے کہاں سے برآمد کر کے موتی اور گلاب کے بنے کنگن اس نے نزیحہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ایک پل کے لیے تو نزیحہ بالکل کنگ ہو گئی۔ کیا ہوا، اچھے نہیں لگے؟ اس کی خاموشی سے گھبرا کر عباد نے پوچھا۔ نہیں، بہت خوبصورت ہیں، بلکہ اس سوٹ پر تو چوڑیوں سے زیادہ اچھے لگیں گے۔ تھینک یو عباد، جلدی جلدی کہتی وہ کنگن ہاتھ میں ڈالتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مہندی کی پوری تقریب میں نزیحہ پر ایک سرشاری کی کیفیت طاری رہی تھی۔ گلاب اور موتیے کے پھولوں سے اڑتی خوشبو اور پھولوں کے لمس کے ساتھ کسی کی چاہت کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کی روح تک میں طمانینت اتر آئی تھی۔ خیریت ڈاکٹر نزیحہ، آپ اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ نہر کے شفاف پانی میں پیر ڈالے ہاتھ سے پانی کو ہلکورے دیتی وہ جانے کن خیالوں میں گم تھی کہ ڈاکٹر فصیح کی آواز نے چونکا دیا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑے حیرت سے سوال کر رہے تھے۔ سورج کب کا غروب ہو چکا تھا، ماحول میں تاریکی در آئی تھی۔ ایسے وقت میں جب عموماً لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، نزیحہ کا اکیلے یہاں نہر کے کنارے بے نیازی سے بیٹھنا انہیں حیرت میں ڈال گیا تھا۔ آج آف ہونے کی وجہ سے وہ ہاسپٹل نہیں گئے تھے اور اس وقت بھی رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے نکلے تھے، تو ان کی نظر نزیحہ پر پڑ گئی تھی۔ نزیحہ کو بھی ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہوئے خوف محسوس ہوا۔ ہاسپٹل سے ڈیوٹی آف ہونے کے بعد وہ شام کو یہاں نہر کے کنارے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ گوشہ اس کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ تھی، جہاں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ آج بھی نہ جانے وہ کن خیالوں میں گم تھی کہ ارد گرد پھیلتی تاریکی کو محسوس نہیں کر پائی۔ چلے میں آپ کو ہاسپٹل تک چھوڑاؤں۔ اسے خاموش کھڑے دیکھ کر انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کا لہجہ گواہ تھا کہ اس وقت اس کی یہاں موجودگی انہیں اچھی نہیں لگی۔ خاموشی سے ان کے ساتھ ساتھ چلتی وہ ہاسپٹل تک آ گئی تھی، جہاں اس کے اور دوسرے دور دراز کے آئے ہوئے لوگوں کے لیے ایک سائڈ میں رہائشی کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہاسپٹل کے گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے انہیں خدا حافظ کہا تو وہ بے اختیار ہی اسے آواز دے بیٹھے۔ نزیحہ بات سنیں؟ جی، پلکیں جھکائے جانے وہ کیا چھپانے کی جدوجہد میں تھی۔ کوئی پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ وہ لہجے میں فکر سموئے پوچھ رہے تھے۔ نہیں ڈاکٹر فصیح، وہ کہہ کر جھپاک سے اندر داخل ہو گئی، لیکن ان اجلت بھرے لمحوں میں بھی اس کی آنکھوں میں چمکتا پانی ڈاکٹر فصیح کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ تمہاری ہستی رہی ہمیشہ، نظر کے آگے نظر کے پیچھے۔ تمہاری ہستی میں جی رہا ہوں، نہ کوئی آہٹ نہ آس کوئی، نہ زندگی کے ہی راستے ہیں، جو تم سے چاہا نہ مل سکا وہ۔ تمہاری ہستی کا میں مکی ہوں، جسے تمہاری طلب رہی ہے، اداس راتوں کا ہمسفر ہوں، جسے خوشی کی رہی تمنا، جو شب کے اندھیروں میں ڈھونڈتا ہے نشاں تمہارے ہی راستے کا۔ بدل دے شاید جو زندگی کو کسی بھی صورت، یہ سارا منظر ہی خوف کا ہے۔ ہر ایک لمحے میں سوچتا ہوں تمہاری ہستی کے تابع رہ کر نہ جانے کیا کیا ستم کروں گا، نہ جانے کن کن کو انا کی خاطر میں شب کی ظلمت میں لوٹ لوں گا، مگر میں تم سے جو دور جاؤں تو جاؤں کیسے؟ تمہاری ہستی میرا مکان ہے۔ نظم پڑھتے ڈاکٹر فصیح ورطہ حیرت میں تھے۔ یہ کارڈ ایک فائل تلاش کرتے ہوئے ملا تھا۔ کارڈ اگر کسی لفافے میں ہوتا تو وہ کبھی اسے نہ کھولتے، لیکن سفید پھولوں سے سجا یہ برتھ ڈے کارڈ جو اپنے اندر کافی اداسی سموئے ہوئے تھا انہیں چونکا گیا تھا، اور یوں فائلوں کے درمیان اس کی موجودگی بھی عجیب تھی۔ وہ ایک بے اختیاری کی کیفیت میں ہی اس کارڈ کو کھول بیٹھے تھے۔ نزیحہ کے نام یہ کارڈ کسی عباد علی نے بھیجا تھا۔ اس ایک نظم کے علاوہ کارڈ پر کچھ نہیں لکھا تھا، البتہ عباد علی کے دستخط کے نیچے 2 فروری کی ڈیٹ اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ یہ کارڈ کل ہی کی تاریخ میں آیا تھا۔ کارڈ کو دیکھتے ہوئے یکدم انہیں کل رات اندھیرے میں نہر کے کنارے بیٹھی نزیحہ اور اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا دکھ یاد آ گیا۔ کچھ ہے اس لڑکی کے ساتھ، کوئی ایسی بات جو اسے ہر دم بے قرار رکھتی ہے، کوئی ایسا دکھ ہے اس کے اندر کہ وہ ہنستی ہے تو اس کی ہنسی میں ٹوٹتے کانچ کی صدا سنائی دیتی ہے۔ برتھ ڈے کارڈ ہاتھ میں پکڑے ڈاکٹر فصیح نہ جانے کیا کیا سوچ رہے تھے۔ انہیں تو بھیجنے والے کے نام پر بھی حیرت تھی، کیونکہ نزیحہ نے اپنے گھر کے ہر فرد کا غائبانہ تعارف کروا رکھا تھا اور اس میں عباد علی نام کی کسی شخصیت کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر فصیح، روم میں داخل ہوتی نزیحہ نے بڑے خوشگوار سے انداز میں انہیں سلام کیا تھا، لیکن دوسرے ہی پل ڈاکٹر فصیح کے ہاتھ میں موجود برتھ ڈے کارڈ دیکھ کر اس کے مسکراتے لب ساکت ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر فصیح بھی اس اچانک صورتحال پر گڑبڑا گئے۔ بالکل انجانے میں ہی ان سے ایک اخلاقی جرم سرزد ہو گیا تھا۔ سوری مس نزیحہ، وہ میں بی بی زائدہ کے کیس کی فائل ڈھونڈ رہا تھا تو یہ کارڈ میرے ہاتھ آ گیا۔ آئی ایم ویری سوری، وہ نہایت پشیمان سے وضاحت پیش کر رہے تھے۔ کوئی بات نہیں ڈاکٹر فصیح، میں کل جلدی میں یہاں سے نکل گئی تھی، شاید میں نے بے خیالی میں اسے فائل میں رکھ دیا تھا، اس لیے جاتے ہوئے ساتھ لے جانا یاد نہیں رہا۔ اینی وے یہ کوئی اتنا خفیہ یا اہم نہیں ہے، بے نیازی سے کہتی نزیحہ نے کارڈ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ اگلے ہی لمحے ڈاکٹر فصیح یہ دیکھ کر بھونچ کے رہ گئے کہ اس نے کارڈ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا۔ چلیں بھائی، آپ سب لوگ ذرا ٹیبل سے دور ہٹ کر کھڑے ہو جائیں،
بلال کے حکم پر سب نے زور سے کیوں کی صدا بلند کی تھی۔ آج فائزہ کا برتھ ڈے تھا اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سب کچھ اس کے دشمن نمبر 1 بلال نے ارینج کیا تھا۔ یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹیبل اور غبارے تک کسی نے لگائے تھے۔ بلال کا انداز بالکل کسی ہدایت کار جیسا تھا، کس کو کہاں بیٹھنا ہے اور کہاں کھڑے ہونا ہے یہ بھی اسی نے بتایا تھا۔ سب لوگ اس کی ہدایات پر یہ سوچ کر عمل کر رہے تھے کہ یہ ایک آرٹسٹک ذہن رکھنے والے شخص کے آئیڈیاز ہیں، یقیناً کوئی اچھوتا ہی خیال اس کے ذہن میں ہوگا۔ فائزہ بھی اپنی خوشی میں مست اس کی ہدایات پر بلا چو چرا عمل کر رہی تھی۔ اچھا بھئی سب کچھ ریڈی ہے، فائزہ تم اکیلی ہی کھڑے ہو کر آج کیک کاٹو گی، اور فبیہہ تم سن لو، جیسے ہی میں کینڈلز روشن کرنے کے بعد 1 2 3 کہوں گا تم لائٹس آف کر دو گی، اور فائزہ تم کیک کاٹو گی۔ فائزہ خوشی خوشی ہاتھ میں چھری لیے کھڑی تھی، مسرت سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ 1 2 3 کی آواز کے ساتھ جیسے ہی فبیہہ نے لائٹس آف کیں، فائزہ نے کیک پر چھری پھیر دی۔ کمرہ تالیوں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ اچانک ان آوازوں کے ساتھ ٹھائیں ٹھائیں اور ٹرچ ٹرچ کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ فائزہ کے چیخنے چلانے پر فبیہہ نے گھبرا کر لائٹس آن کیں تو یہ دیکھ کر سب کی ہنسی نکل گئی کہ بلال ہاتھ میں بچوں کی پستول لیے کھڑا تھا اور اس پستول سے تاک تاک کر غباروں کے نشانے لے رہا تھا۔ پستول کے نوکیلے چھرے جب کسی غبارے سے ٹکراتے تو غبارہ ایک زوردار آواز کے ساتھ پھٹ جاتا اور ساتھ ہی اس میں سے ڈھیر ساری افشا گرتی، جس کا شکار یقینی طور پر فائزہ ہی ہوتی، کیونکہ غبارے لگائے ہی اس ترتیب سے گئے تھے کہ فائزہ کے علاوہ کوئی اور اس بارش میں بھیگ نہیں سکتا تھا۔ حفظ ماتقدم کے طور پر دوسرے تمام لوگوں کو ویسے ہی اس سے دور کھڑا کیا گیا تھا۔ لائٹس آن ہوتے ہی بلال نے نشانہ بازی کی مہم چھوڑ کر کندھے پر لٹکا کیمرہ اتار لیا تھا اور اب دھڑ دھڑ فائزہ کی تصویریں اتار رہا تھا، جس کی ساری تیاری افشاں کے اس طوفان میں برباد ہو گئی تھی۔ فائزہ منہ پر ہاتھ رکھے اس کے کیمرے کی زد میں آنے سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھیں بڑے ابو، بلال نے میری برتھ ڈے خراب کر دی۔ سب کو اپنی ہنسی اڑاتے دیکھ کر فائزہ روحانسی ہو گئی اور فوراً ہی اپنے سب سے بڑے حمایتی آفتاب صاحب سے رجوع کیا۔ آفتاب صاحب نے اگرچہ خود بھی بلال کی شرارت کو انجوائے کیا تھا، لیکن اب فائزہ کے شکوے کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ لبوں پر ہنسی دباتے ہوئے چہرے پر سنجیدگی اختیار کر لی اور بلال کو ڈانٹنے لگے، لیکن بلال بھی جیسے آج ان کی ڈانٹ کو خاطر میں لانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بظاہر بڑی فرما برداری سے سر جھکائے ڈانٹ سنتا رہا، لیکن ساتھ ہی اشاروں میں فائزہ کو کیا خوب لگ رہی ہو اور زبردست لگ رہی ہو جیسے جملے بول کر تپاتا بھی رہا۔ فائزہ نے جب دیکھا کہ اس ڈھیٹ ہڈی پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تو احتجاجاً خود ہی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ تم نے اسے ناراض کیا ہے، جاؤ منا کر لاؤ۔ نزیہہ نے قریب آ کر اس کے کان کھینچے تو وہ بڑی فرما برداری سے اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ پیچھے باقی ینگ پارٹی بھی تھی۔ کمرے میں بیڈ پر بیٹھی فائزہ سو سو کرتی ٹیشو پیپر سے اپنے چہرے پر چپکی افشاں صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اور بات کہ اس کوشش میں افشاں کی مزید پھیلتی جا رہی تھی۔ چھوڑو یار، اتنا سا مذاق برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر اتنی کم ہمت تھیں تو 1 اپریل کو پیدا ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک دن آگے پیچھے پیدا ہو جاتی، کچھ نہیں تو دنیا میں آنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ہی کر لیتی، کم از کم آج تمہارا یہ حال تو نہیں ہوتا۔ بلال دھب سے اس کے سامنے جا بیٹھا تھا۔ تم اسے منا رہے ہو یا مزید تنگ کر رہے ہو؟ اس کے منانے کے بیتوقع انداز پر کمر بھابی نے اسے ٹوکا۔ منا ہی رہا ہوں بھابی، لیکن یہ کبھی میری بات سمجھتی ہی نہیں۔ بلال کی آنکھوں میں اس پل ایک چمک سی لہرائی تھی، لیکن پھر فوراً ہی وہ اپنے سابقہ انداز میں واپس آ گیا تھا۔ فائزہ بلیو می، جتنا اہم تحفہ تمہاری برتھ ڈے پر میں تمہیں دینے والا ہوں کوئی اور ہرگز نہیں دے گا۔ کیا دینے والے ہو تم اسے؟ سب کی آوازوں میں تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ خود فائزہ بھی رونا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم بھارت جانا چاہتی تھی نا؟ شاہ رخ خان سے ملنے؟ بڑے پیار سے پوچھا۔ ہائے بلال بھیا، ایسا کیا کر دیا ہے آپ نے؟ اب کہ فبیہہ بھی پرجوش ہو کر اس کے قریب چلی آئی تھی۔ یہ دیکھو مائی لٹل سسٹر اینڈ مائی دشمن نمبر 1، میں تم لوگوں کے لیے یہ ایروپلین لایا ہوں، جب دل چاہے اس میں بیٹھ کر شاہ رخ خان سے ملنے چلے جانا۔ کہتے کے ساتھ ہی بلال نے اپنی جیب سے ایک کھلونا جہاز نکال کر فائزہ کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ فائزہ کے تو مانو پتنگے ہی لگ گئے، یوں جہاز کو اپنے ہاتھ سے جھٹکا جیسے کوئی بچھو ہو۔ بھابی، دانیال بھائی اور نزیہہ تو اس سچویشن کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن فائزہ اور فبیہہ کے چہرے یوں بیوقوف بنائے جانے پر پھول کے کپا ہو گئے تھے۔ شریر دانیال بھائی نے ایک دھول اس کی پشت پر لگائی اور فائزہ کے پاس بیٹھ کر اسے منانے لگے۔ تم نے میری بہنا کا دل دکھایا ہے، اس لیے تمہاری سزا ہے کہ تم آج ہم سب کو پیزا کھلانے لے جاؤ گے۔ انہوں نے باروب لہجے میں بلال کو حکم دیا۔ ارے فکر ہی نہیں کریں بھائی، مجھے پہلے ہی سے پتا تھا اس دیدی بلی کے بارے میں، اس لیے میں بندوبست کر کے آیا تھا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیزا حاضر ہے۔
کہتے کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب ہاتھ باہر آیا تو اس میں ربڑ سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا خوبصورت پیزا موجود تھا۔ ربڑ سے بنا ہونے کے باوجود یہ اتنا خوبصورت تھا کہ ایک پل کے لیے بالکل اصلی محسوس ہوتا تھا۔ باز نہیں آؤ گے بلال تم اپنی حرکتوں سے؟ فائزہ کو منہ بناتے دیکھ کر اب کے بھابھی نے اس کے کان کھینچے۔ کیا کروں بھابھی، آپ کے سرتاج بھی تو اتنی مشکل سزائیں تجویز کر رہے ہیں، اب میں بیچارہ اسٹوڈنٹ پیزا ہٹ جانے اور وہاں آپ سب کو بھی لے جانے کا خرچہ کیسے افورڈ کر سکتا ہوں؟ کر تو بیٹا جی تم بہت کچھ سکتے ہو، پاپا سے جو بہانے سے رقم لے کر جمع کرتے ہو کوئی ہم سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن کیا یاد کرو گے کہ کس سخی بھائی سے تمہارا رشتہ ہے؟ چلو آج فائزہ کی سالگرہ کی خوشی میں تم لوگوں کو لے چلتا ہوں۔ دانیال بھائی بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، سب کو تیار ہونے کا حکم دے کر خود بزرگ پارٹی کو اطلاع دینے نیچے چلے گئے۔ نزیہہ اس دوران خاموشی سے کھڑی بس چپکے مسکراتی رہی۔ بلال زبان سے اظہار نہ کرتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں فائزہ کے لیے جو محبت کے رنگ تھے وہ نزیہہ کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ بہت پسند ہے آپ کو یہ جگہ؟ نزیہہ نہر کے کنارے اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی تھی کہ ڈاکٹر فصیح بھی وہاں چلے آئے۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے بڑی نرمی سے سوال کیا تھا۔ بہت زیادہ پسند ہے مجھے یہ جگہ، بلکہ پسند کا لفظ شاید چھوٹا، مجھے تو عشق سا ہو گیا ہے یہاں سے۔ ارے ایسا کیا ہے یہاں؟ ڈاکٹر فصیح حیرت سے بولے۔ یہاں سکون ہے، خاموشی ہے، اس نہر کے بہتے پانی میں جس کا چاہوں اس کا عکس دیکھ لیتی ہوں، ان پرندوں سے میں جو چاہوں وہ بات کہہ دیتی ہوں، اور یہ اتنے وفادار ہیں کہ کسی اور سے کہتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں جو درخت ہیں ان کی چھاؤں اتنی ٹھنڈی ہے کہ ماں کی ممتا کا احساس ہوتا ہے۔ یہ نہر، اس کے کنارے پڑے پتھر، ہریالی، اونچے درخت، آسمان پر اڑتے پرندے اور ڈوبتا سورج، یہ سب مل کر اتنا مکمل منظر بناتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر بلال یہاں ہوتا تو ضرور برش اور رنگ لے کر بیٹھ جاتا۔ وہ جیسے کسی خواب کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ نزیہہ گھر والے یاد آ رہے ہیں تو جا کر ایک بار ان سے مل آئیے۔ ڈاکٹر فصیح کی آواز جیسے اسے خواب سے باہر لے آئی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر مجھے ان کی یاد آئی تو میں فوراً چھٹی لے کر چلی جاؤں گی، چاہے آپ کچھ بھی کہیں۔ میں آپ کی بات پر یقین نہیں کر سکتا، اگر آپ کو ان لوگوں کی یاد نہیں آ رہی ہوتی تو آپ کبھی اس نہر کے پانی میں ان کے عکس دیکھنے کی کوشش نہ کرتی، پرندوں سے اپنے دل کی بات نہیں کہتی، اور یوں درختوں کی چھاؤں میں ممتا کو تلاش نہ کرتی۔ حقیقت کو مان لینے میں آخر حرج ہی کیا ہے نزیہہ؟ آپ ہوں، میں ہوں یا کوئی اور، ہم کبھی اپنے اصل سے ہٹ کر خوش نہیں رہ سکتے۔ ڈاکٹر نائلہ کو ہی دیکھیے، ہر مہینے کم از کم ایک چکر ضرور لگاتی ہیں وہ اپنے گھر کا۔ میں بھی جب پڑھائی کے سلسلے میں کراچی میں رہتا تھا، موقع ملتے ہی یہاں گاؤں بھاگا چلا آتا تھا، اور اگر آنا ممکن نہیں ہوتا تھا تو خط ضرور لکھتا تھا۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی چیز سے فرار حاصل کرنے کے لیے یہاں آئی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ اپنے گھر والوں سے ملنے جاتی یا کم از کم انہیں خط ضرور ہی لکھتی۔ آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں ہر فرد کا برتھ ڈے بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، پھر کیا وجہ تھی کہ آپ کا برتھ ڈے یوں خاموشی سے آ کر گزر گیا، اور اس اجنبی نام والے کارڈ کے سوا آپ کے لیے آپ کے گھر سے کوئی کارڈ، کوئی خط نہیں آیا؟ اپنے برتھ ڈے کی شام آپ نے اس نہر کے کنارے اندھیرے میں بیٹھ کر بتا دی اور کسی کو خبر بھی نہ ہونے دی۔ میں نے مانا کہ ہم سب الگ الگ شہروں سے تعلق رکھنے والے فرد ہیں، لیکن جب ہم ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ایک دوسرے کے خوشی غمی میں بھی شریک ہوں۔ اگر آپ کو ہمارے درمیان رہنا ہے تو ہمیں اپنا سمجھنا بھی ہوگا، اور اگر ایسا کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو لوٹ جائیے ان لوگوں کی طرف جو آپ کے اپنے ہیں۔ ڈاکٹر فصیح مسلسل بول رہے تھے، ان کے لہجے سے واضح خفگی ظاہر ہو رہی تھی۔ سوری ڈاکٹر فصیح، میری وجہ سے آپ ہرٹ ہوئے، لیکن یقین کریں میں آپ سب لوگوں کو بالکل اپنا سمجھتی ہوں، یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی جھوٹی بات کہہ کر آپ لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کم بتایا اپنے بارے میں لیکن سچ بتایا۔ آپ، ماں جی، مریم، ڈاکٹر نائلہ، آپ سب بھی تو یہاں میرا خاندان ہیں۔ میں نے کبھی آپ کو اپنا کولیگ نہیں بلکہ ہمیشہ اپنا دوست سمجھا ہے۔ اگر دوست سمجھا ہے تو دوستی کا تقاضا پورا کریں۔ فوراً ہی انہوں نے اس کا جملہ پکڑا تھا۔ کیسا تقاضا؟ وہ انجان بن کر نظریں چرانے لگی۔ بھئی صاف بات ہے، دوستوں میں رازداری نہیں ہوتی، ایک دوست کا غم اور خوشی دونوں اس کے دوسرے دوست کی امانت ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اپنی کوئی پرابلم، کوئی خوشی، غم، کوئی بھی بات دوست سے چھپاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دوستی میں خیانت کرتا ہے۔ بڑی خوبصورتی سے وہ اس کا گھیراؤ کر رہے تھے۔ کچھ ایسا خاص نہیں ہے میری زندگی میں، لیکن آپ اصرار کر رہے ہیں تو کسی دن ضرور بتاؤں گی۔ ابھی تو مجھے ہاسپٹل پہنچنا ہے، ڈاکٹر نائلہ کی ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے، مجھے جا کر چارج سنبھالنا ہے۔ اس نے ایک بار پھر فرار کی راہ اختیار کی۔
میں کل یہیں آپ کا انتظار کروں گا، تیاری سے آئیے گا۔ پیچھے سے آواز لگا کر انہوں نے احساس دلایا تھا کہ اب وہ اس سے اس کی زندگی کے راز اگلوا کر ہی رہیں گے۔ کوئی دنیا سے بہت الگ اور انوکھی داستان نہیں ہے میری۔ دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ ہر روز ایسا درد سہتے ہوں گے، لیکن جب کوئی حادثہ اپنے ساتھ ہو تو لگتا ہے پہلی بار قدرت نے اس ستم کے لیے ہمارا دل چنا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ میڈیکل سائنس دل کو انسان کے وجود کا مضبوط ترین عضو تسلیم کرتی ہے، اور انسان کے وجود میں سب سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ بھی یہی ہوتی ہے۔ بہت خوار کرواتا ہے انسان کو یہ دل، پتہ نہیں کہاں کہاں سے خواہشیں اور امنگیں آ کر یہاں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن جب ان خواہشوں کو دنیا کے تلخ حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان میری طرح ہی دنیا سے فرار حاصل کر لیتا ہے۔ آسان نہیں ہوتا یوں اپنوں سے فرار حاصل کرنا، بہت درد ہوتا ہے، لیکن حالات مجبور کر دیتے ہیں۔ میں ان سب کے بغیر اداس ہوں اور وہ سب میرے یہاں آنے پر ناراض۔ اتنے مہینے ہو گئے کسی نے مجھ سے رابطہ تک نہیں کیا، حالانکہ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بے خبر نہیں ہوں گے۔ وہ ڈاکٹر عتیق جو ہر ہفتے فون کر کے مجھ سے میری خیریت پوچھتے ہیں، تو کیا میں نہیں جانتی کہ ایسا وہ پاپا کے کہنے پہ کرتے ہوں گے؟ ان سب کو مجھ سے محبت ہے، لیکن میری ہٹ درمی نے انہیں بیگانگی پر مجبور کر رکھا ہے۔ آج اگر میں ایک بار انہیں فون کر دوں تو وہ اڑ کر میرے پاس آ جائیں گے، لیکن میں جان بوجھ کر ان سے رابطہ نہیں کرتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایک بار بھی کسی کی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی تو میں ضبط نہ کر سکوں گی خود پر۔ ان کی محبت مجھے واپس کھینچ لے گی اپنی طرف، اور یہی میں نہیں چاہتی۔ محبت کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں، محبتیں قرض ہوتی ہیں ہماری جان پر، جنہیں سود سمیت دوسروں کو لوٹانا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ایک بار بھی اپنی محبت کا واسطہ دے کر مجھے پکار لیا تو مجھے واپس پلٹنا ہوگا، اور میں اس بے درد شہر میں واپس نہیں جانا چاہتی، جہاں کی ہوائیں بھی مجھے سکھ سے نہیں رہنے دیتی۔ نہر کے پانی پر نظریں جمائیں، وہ یوں ہولے ہولے بول رہی تھی جیسے یہ سب کچھ پانیوں پر لکھا دکھائی دے رہا ہو۔ ڈاکٹر فصیح اس کے ہلتے لبوں پر نظریں جمائے اس کا ایک ایک لفظ یوں سن رہے تھے کہ جیسے کوئی لفظ اگر ان کی سماعتوں میں نہ اترا تو نہر کی گہرائی میں ڈوب جائے گا۔ خوشیاں کہہ کے ہنگامے محبتیں، بس یہی لفظ تھے جن سے آفتاب شیخ اور علیزہ شیخ نے اپنی فیملی کو متعارف کروایا تھا۔ اس گھر کی در و دیوار نے غم تو دیکھے تھے، لیکن کہکوں میں گونجتے نوحوں سے یہ در و دیوار یکسر ناشنا تھے۔ بلال کی شرارتوں میں چھپی فائزہ کی محبت پہ اس گھر کا چپا چپا مسکراتا تو نزیحہ کی بات سے خاموش محبت کے گواہ بھی یہی در و بام تھے۔ ہلچل تو اس گھر کی پرسکون فضاؤں میں جب ہوئی تھی جب عباد کی امی اور طوبہ آپا اچانک ہی عباد کے لیے فائزہ کا رشتہ لے کر چلی آئی تھیں۔ جہاں سب اس رشتے پر حیران تھے وہاں خوش بھی بہت تھے۔ بہرحال عباد کا رشتہ اتنا اچھا تھا کہ کوئی بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ عباد لاکھوں کی جائیداد کا مالک تھا، ہینڈسم تھا، خاندانی تھا، اور سب سے بڑھ کر نہایت اچھے اخلاق و اطوار کا مالک تھا۔ اس کا واحد مائنس پوائنٹ اس کی تعلیم کی کمی تھی، لیکن فائزہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ فرق بھی نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ اس نے تو خود ابھی انٹر کا امتحان ہی دیا تھا۔ دونوں کی عمروں کا فرق بھی یہی کوئی 5-6 سال تھا، جو کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں نہایت مناسب سمجھا جاتا ہے۔ آفتاب صاحب نے عباد کی امی سے رسمی طور پر سوچنے کا ٹائم لے لیا تھا، ورنہ ان کی نظر میں تو رشتہ اتنا مناسب تھا کہ انکار کرنا بے وقوفی ہوتی۔ البتہ عائزہ چچی کچھ جھجک کا شکار تھیں۔ ان کے خیال میں نزیحہ بڑی تھی، اس کے ہوتے ہوئے پہلے فائزہ کا رشتہ کر دینا کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن آفتاب صاحب اور علیزہ نے ان کے اس اعتراض کو قبول نہیں کیا تھا۔ بقول ان کے نزیحہ ابھی اپنا ہاؤس جاب کر رہی ہے، لہٰذا اس کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں۔ یوں بھی جس کا جب وقت آتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس کا جوڑ بھیج دیتا ہے۔ بڑی کے پیچھے چھوٹی کو بٹھائے رکھنا اور اس کے اچھے رشتے نکال دینا کچھ مناسب نہیں تھا۔ نزیحہ کو جب اس رشتے کے بارے میں خبر ملی تو ایک پل کو اسے لگا کہ اس کی سماعتوں کو دھوکہ ہوا ہے۔ عباد کی امی اس گھر میں نزیحہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سوالی بن کر کیسے آ سکتی تھیں، لیکن جب اس نے ہر ایک کی زبان سے یہی قصہ سنا اور بلال کو اپنے کمرے میں پناہ لیتے دیکھا تو اس کو اس انہونی کا یقین کرنا پڑا، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی یقین تھا کہ آنٹی یہ سب کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کر رہی ہیں۔ عباد سے اصل بات جاننے کی خواہش میں وہ اس کے گھر کی طرف چل دی۔ یہ آپ لوگ کیا کر آئے ہیں؟ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی لیونگ روم کے کھلے دروازے سے آتی عباد کی آواز نے اسے باہر ہی قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ کیا کر آئے ہیں؟ تم سے کہہ کر تو گئے تھے کہ آفتاب صاحب کے ہاں تمہارے رشتے کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت تم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اب نخرے دکھا رہی ہو۔ جواب آنٹی نے بڑے کرارے انداز میں دیا تھا۔ آفتاب صاحب کے گھر رشتہ لے جانے کے لیے کہا تھا آپ نے، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ فائزہ کے لیے لے کر جا رہی ہیں رشتہ۔ میں تو یہی سمجھتا رہا کہ نزیحہ بڑی ہے، آپ اسی کے لیے بات کرنے جا رہی ہوں گی۔ تیز لہجے میں بولتا عباد بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے عباد، میں کیوں لے جاتی اس نزیحہ کے لیے تمہارا رشتہ؟ غضب خدا کا!
کوئی جوڑ بنتا ہے تمہارا اور اس کا؟ تمہاری ہم جماعت تھی، عمر میں تمہارے برابر، بلکہ شاید تم سے 2-1 مہینے بڑی ہی ہوگی، اوپر سے شکل و صورت بھی بس یوں ہی سی ہے، تمہارے برابر کھڑی ہوگی تو بالکل ہی دب جائے گی۔ اگر اتنی معمولی شکل و صورت کی بہو ہی لانا ہوتی مجھے تو خاندان سے ہی نہیں لے آتی۔ میں تو دعویٰ کر کے آئی ہوں تمہارے چچا تایا کے گھر والوں کے سامنے کہ بعد کی دلہن اتنی خوبصورت لاؤں گی کہ سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ فائزہ کو دیکھا ہے تم نے؟ بالکل اپنی ماں جیسی ہے، اتنی اجلی کہ اگر زیادہ غور سے دیکھو تو میلی ہو جائے۔ اور غور سے امی جان، یہ کیا آپ شکل و صورت کے قصے لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ شادی انسان کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کامیاب ہوتی ہے، عمر یا شکل کی وجہ سے نہیں۔ نزی جیسی بھی ہے، مجھے پسند ہے اور مجھے صرف اور صرف اسی سے شادی کرنی ہے۔ توبہ ہے عباد، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شرم نہیں آ رہی تمہیں میرے اور امی جان کے سامنے اپنی محبت کے قصے سناتے ہوئے؟ غضب خدا کا، دوستی کے نام پر تم لوگ ہماری ناک کے نیچے عشق و محبت کا کھیل کرتے رہے اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ اور ان نزیحہ بیگم کو دیکھو، یوں تو لگتا ہے جیسے پڑھنے لکھنے کے سوا کوئی کام نہ ہو، لیکن چلتروں میں پوری ہے۔ صحیح ہے بھائی، یہ شہر کی لڑکیاں تو لڑکوں کو پھنسانے میں ماہر ہوتی ہیں۔ اپنے 2 سالہ بیٹے کو تھپک تھپک کر سلاتی طوبہ نے درمیان میں لقمہ دیا۔ طوبہ کے اس انداز پر جہاں باہر کھڑی نزیحہ سن پڑ گئی، وہاں عباد کو بھی پتنگے لگ گئے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ طوبہ آپا؟ اتنے عرصے سے جانتی ہیں آپ نیزی کو، کیا کبھی دیکھا ہے آپ نے اس کے اندر کوئی گھٹیا پن؟ عباد جانے نزیحہ کی وکالت میں کیا کیا کہہ رہا تھا، لیکن نزیحہ کو تو آنٹی اور طوبہ کے الفاظ نے ہی زخم کر دیا تھا۔ عباد کی وکالت ان زخموں کا مرہم ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ان کہی محبت جس نے کبھی ان کے درمیان اخلاقیات کو گرنے نہیں دیا تھا، آج اتنی بری طرح رسوا ہوئی تھی کہ نزیحہ کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی آنٹی ہیں جن کی ذرا سی تکلیف پر وہ دوڑی جاتی ہے، جو اس کی خدمت پر خوش ہو کر اسے دعائیں دیتی ہیں، اور یہ وہی طوبہ ہے جس کے سنگ اس نے لڑکپن سے جوانی تک کا سفر طے کیا ہے۔ اپنے بے دم ہوتے وجود کو سنبھالتی وہ بمشکل گھر لوٹی تھی۔ اس کی حالت اس وقت ایسی ہو رہی تھی کہ وہ چاہتی تھی بنا کسی کی نظروں میں آئے سیدھی اپنے کمرے میں چلی جائے، لیکن لاؤنج میں ہی عائزہ چچی سے ٹکراؤ ہو گیا۔ نزی بیٹا ادھر آؤ، وہ خاموشی سے گزر جانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے آواز دے کر روک لیا۔ جی چچی، بمشکل خود پر قابو پاتی وہ ان کے نزدیک چلی آئی۔ بیٹا تمہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ فائزہ کے لیے عباد کا رشتہ آیا ہے، یوں تو اعتراض والی کوئی بات نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم فائزہ سے اس کی مرضی معلوم کر لو۔ میرے سامنے شاید وہ جھجک کی وجہ سے کہہ نہ سکے۔ تم سمجھدار بھی ہو اور فائزہ تم سے قریب بھی بہت ہے، اس لیے میرے خیال میں تم سے وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکے گی۔ ایک اور کو گراں تھا جو عائزہ چچی نے اس کے کندھوں پر رکھ دیا تھا، لیکن اسے تو ہر حال میں یہ ذمہ داری پوری کرنی ہی تھی، چاہے کیسے بھی کرتی۔ سو اپنے بے حال ہوتے دل کو سنبھالتی فائزہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فائزہ کمرے میں تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ فبیہہ بھی موجود تھی، جو فائزہ کے ساتھ سر جوڑے نہ جانے کن سرگوشیوں میں مصروف تھی کہ فائزہ کے گالوں پر گلاب کھلے جا رہے تھے۔ نزیحہ نہ جانے کتنی دیر کھڑی اس کی جانب دیکھتی رہی، جھیل جیسی گہری آنکھیں، گلاب کی پتی سے نازک لب، ستواں ناک، شہابی رنگت، گھٹاؤں جیسی زلفیں اور ہنستے ہوئے گالوں پر پڑتے 2 ڈمپل۔ بندہ آخر نظر چرائے تو کس چیز سے؟ وہ تو سراپا قیامت تھی، کلیوں سی نزاکت تھی اس میں۔ بلال اس کا خاموش پجاری تھا تو برحق تھا۔ عباد کی ماں بہن کو اس کے سامنے نزیحہ نظر نہیں آئی تھی تو بالکل درست تھا، وہ تو ایک چمکتا سورج تھی جس کے سامنے کسی کا چراغ جلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ارے نزی آپی، آپ یوں دروازے پر کھڑی کیا دیکھ رہی ہیں؟ اندر آئیں نا۔ اچانک ہی فبیہہ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ میں تو آ ہی رہی ہوں اندر، لیکن تم ایسا کرو یہاں سے چلتی پھرتی نظر آؤ، مجھے فائزہ سے ضروری بات کرنا ہے تو میرے سامنے کر لینا، مجھے پتا ہے آپ نے کون سی بات کرنی ہے۔ فبیہہ، نزیحہ نے تنبیہی انداز میں اسے گھورا۔ اچھا بابا جا رہی ہوں، ایک تو پتہ نہیں کیوں اس گھر میں سب مجھے بچہ سمجھتے ہیں، اس فائزہ سے صرف 6 مہینے چھوٹی ہوں، اس کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں اور مجھے کوئی لائق ہی نہیں سمجھتا۔ فبیہہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو نزیحہ فائزہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ خوبصورت تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی، لیکن آج اس کے انداز میں ایک عجیب سا بانگ پن تھا۔ فائزہ، اس نے پکارا۔ نظریں چکائے بیٹھی فائزہ کے لبوں سے صرف ایک لفظ برآمد ہوا۔ تمہیں پتا ہے نا کہ تمہارے لیے آنٹی عباد کا پروپوزل لے کر آئی ہیں؟ چچی نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہاری رائے معلوم کر لوں، اور فائزہ کی رائے تو اس کی لرزتی پلکوں اور سرخ پڑتی رنگت ہی سے عیاں تھی۔ پھر بھی جانے کیوں نزیحہ کو اپنی بصارت پر بھروسہ نہیں ہوا۔ اس نے یکدم ہی فائزہ کے شانے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ فائزہ پلیز میری بات کا جواب دو۔ ایک تڑپ تھی اس کی آواز میں جسے اگر فائزہ سمجھ سکتی تو کبھی زبان سے ہاں نہیں کہتی۔
میں بہت خوش ہوں نزیہ آپی، بہت خوش۔ میں نے چپکے چپکے ان کی تمنا تو بارہا کی تھی، لیکن کبھی انہیں پا سکوں گی یہ نہیں سوچا تھا۔ آج میرا دل چاہتا ہے پرندوں کے سنگ آسمان پر اڑنے لگوں، ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتا دوں کہ عباد علی نے مجھے مانگا ہے۔ فائزہ نزیہا کے گلے سے لگی جذبات سے بوجھل لہجے میں کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف نزیہا کا دل کسی پاتال میں گرا جا رہا تھا۔ اتنی سیدھی سادی زندگی میں خدا کی اتنی پیچیدگیاں پیدا کر دیتا ہے، کسی کا دل کسی سے جوڑ دیتا ہے اور رشتہ کسی سے۔ عباد نزیہا کا طلبگار تھا تو اسے فائزہ مل رہی تھی، فائزہ کو عباد مل رہا تھا، لیکن عباد کے پاس اس کی چاہت کا جواب چاہت سے دینے والا دل نہیں تھا۔ بلال کا دل فائزہ کا سوالی تھا اور فائزہ اس سے انجان تھی، اور خود نزیہا تھی جو شاید ایک سچ بول کر خود کو، عباد کو اور بلال کی خوشیوں کو بچا سکتی تھی، لیکن وہ ایک سچ بولنا ہی بہت مشکل تھا۔ کیا وہ کبھی فائزہ سے کہہ سکتی تھی کہ تم عباد علی کی تمنا چھوڑ دو کہ میرا دل برسوں سے اس کا تمنائی ہے؟ کیا وہ اجڑے دل والی فائزہ کو بلال کی زندگی میں شامل کر کے تقدیر سے ان کے لیے خوشیاں مانگ سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ اسے تو ہر حال میں سچ کو چھپانا تھا، اپنے درد دل کو جسم کی تاریک قبر میں دفنا کر، عباد کی محبت سے دامن چھڑا کر اور بلال کی سلگتی نظروں سے آنکھیں چرا کر فائزہ کو اس کے دل کی خوشی دینی تھی۔ وہ فائزہ کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آنکھوں کے گوشے بھیگ تو رہے تھے، لیکن اسے ان آنسوؤں کو آنکھ سے گرنے نہیں دینا تھا۔ اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے اسے اپنے اور اپنے بھائی کے جذبوں کی قربانی دینی ہی تھی، ورنہ دنیا کیا کہتی۔ آفتاب شیخ نے اپنی اولاد کی خوشی کے لیے یتیم بھتیجی کا دل توڑ دیا، اور یوں بھی اگر فائزہ کے لیے عباد کا رشتہ قبول کیا جاتا یا نہ کیا جاتا، نزیہا کو تو ہر دو صورتوں میں عباد علی سے دستبردار ہونا ہی تھا۔ ایک انچاہی ہستی کے طور پر تو وہ اس کے گھر میں بسنے کا خواب کبھی دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا عباد یوں آسانی سے ہار نہیں مانے گا، وہ اپنی والدہ اور طوبہ آپا کے سامنے نزیہا کے حق میں ڈٹ جائے گا، لیکن اس کی یہ حمایت نزیہا کے کردار کی مزید دھچیاں اڑا سکتی تھی۔ نزیہا اپنی محبت کو بھول کر بس کسی نہ کسی طرح اپنی اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کی فکر میں تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے نزیہا؟ چکن کڑھائی بنانے کے لیے چکن دھوتی نزیہا سے بھابھی نے اچانک آ کر پوچھا تھا۔ چکن دھو رہی ہوں بھابھی، چکن کڑھائی بناؤں گی۔ بھابھی کے سوال کی نوعیت کو سمجھتی نزیہا نے انجان بننا چاہا۔ بھابھی گزشتہ ایک ہفتے سے میکے رہنے گئی ہوئی تھیں۔ صبح دانیال بھائی نے خاص طور پر فون کر کے انہیں گھر بلوایا تھا کہ آج عباد کے گھر والے جواب لینے ان کے ہاں آنے والے تھے۔ بند کرو یہ چکن کڑھائی کی داستان، میں جو کہہ رہی ہوں تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو۔ بھابھی خفا ہو کر بولی۔ کس بارے میں پوچھ رہی ہیں بھابھی؟ نزیہا نے ایک بار پھر تجاہل برتنا چاہا۔ اچھا تو اب تم مجھ سے پردہ داری کرو گی؟ چلو کر لو تم اپنے بارے میں پردہ داری، لیکن بلال کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ بھابھی نے تپ کر اس کے ہاتھ سے چکن کی ڈش چھین کر رکھ دی۔ کیوں، کیا ہو گیا بلال کو؟ ٹھیک ٹھاک تو ہے، آج صبح سے اپنے دوستوں کے ساتھ اسٹیڈیم گیا ہوا ہے، میچ ہے اس کا۔ نزیہا نے نظریں چرا کر کہا۔ اب وہ پیاز کی ٹوکری میں سے پیاز نکال کر کاٹ رہی تھی۔ نزی، میں یقین نہیں کر سکتی کہ اس کی آنکھوں میں لکھی داستان تمہیں نظر نہیں آئی ہوگی۔ وہ رنگ جو ایک بھابھی ہو کر میں نے پہچان لیے، تمہیں بہن ہوتے ہوئے کیوں نظر نہ آئے؟ بھابھی صدمے کی سی کیفیت میں اس سے پوچھ رہی تھیں۔ نظر آئے تھے بھابھی، لیکن فائزہ کے چہرے پر چھائی رنگوں کی دھنک کو بچانے کے لیے مجھے بلال کی محبت کے رنگوں سے نظر چرانی پڑی۔ وہ ہمارے گھر کی سب سے لاڈلی بچی ہے، ہم نے ہمیشہ اس کی ہر خواہش پوری کی ہے، تو آپ کیسے اتنی بڑی خوشی سے اسے محروم کر دیتے؟ بلال کے لیے ابھی صدمہ نیا ہے، آہستہ آہستہ سنبھل جائے گا۔ اور عباد، اس کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے نزی؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میری سب دوست کہتی ہیں میں غضب کی چہرہ شناس ہوں۔ کیا تمہارے اور عباد کے بیچ کبھی کچھ نہیں رہا ہے؟ بھابھی کے سوال پر نزیہا نے ایک جھٹکے سے اپنا رخ بھابھی کی طرف موڑا تھا، اور اس پر اس کی نظر تیزی سے کچن کے دروازے کی سائڈ میں ہوتے عباد پر پڑی تھی۔ مسلسل 4 دن سے وہ نزیہا سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نزیہا اپنی نائٹ ڈیوٹیز، تھکن اور پڑھائی کی آڑ لے کر ان 4 دنوں میں کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہی تھی۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو آستینوں سے صاف کرتے ہوئے اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ اوف بھابھی، آپ کی دوستوں کا اندازہ آپ کے بارے میں بالکل غلط ہے، آپ کو تو بالکل بھی چہرے پڑھنا نہیں آتے۔ توبہ، مجھے تو سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے کہ آپ میرے اور عباد کے بارے میں کیا سوچتی رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں مجھے، نزیہا آفتاب MBBS فرام ڈاؤ میڈیکل کالج کو پوری دنیا میں محبت کرنے کے لیے عباد علی جیسے انٹر بمشکل پاس بندے کے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں تھا؟ اس کے لیے تو میری باتوں کا سمجھنا ہی بہت مشکل ہوگا۔ میں اناٹومی کا ذکر کروں گی، وہ پوچھے گا یہ کیا ہے، میں ہیومن سرکولیٹری سسٹم پر تبصرہ کروں گی، وہ اپنے کھیتوں میں اگنے والے ٹنڈوں، کپاس اور بھنڈی کی خصوصیات سنائے گا۔ ہاؤ فنی بھابھی، وہ مسلسل کہکے لگا رہی تھی،
لیکن نزی مجھے کیوں لگتا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ آپ کے بھابھی کے لہجے میں الجھن تھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے میں؟ اگر آپ کے خیال کے مطابق اسے مجھ سے محبت تھی تو اس کو ایسا کرنے سے پہلے اپنی طرف ایک بار غور سے دیکھنا چاہیے تھا۔ کیا وہ پینڈو سا بندہ میرے پڑھے لکھے دوستوں کی گیدرنگ میں فٹ ہو سکتا تھا؟ نرم خو نزیحہ کے لبوں سے نکلنے والے تلخ ترین الفاظ نے باہر کھڑے عباد علی کی سماعتوں کو زخم کر دیا تھا۔ وہ کتنے دنوں سے اس دشمن جان سے ملنے کو بےتاب تھا، اس کی خاطر اپنی امی اور بہن سے لڑتا رہتا تھا، اور آج جب کہ بالکل فائنل فیصلہ ہونے والا تھا تو بھی وہ اسے تلاش کرتا ہوا یہاں آ گیا تھا کہ اس کے ساتھ مل کر مسئلے کا کوئی حل نکالے گا۔ لیکن نزیحہ یوں اس کے جذبوں کی توہین کرے گی، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ یہ تو اچھا ہوا تھا کہ بنا سامنے کیے اس نے اس کے خیالات سن لیے تھے۔ اگر سامنے پہنچ کر سوال کر بیٹھتا تو کیا عزت رہ جاتی اس کی؟ وہ جتنی بے دردی سے بول رہی تھی، لگتا تھا اسے محبت تو کیا دوستی کے رشتے کا بھی کچھ پاس نہیں تھا۔ اپنے ٹوٹے دل کے ٹکڑے سنبھالتا بوجھل دل لیے عباد علی آفتاب ولا سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے نکلتے دیکھ کر نزیحہ آفتاب، جو اب تک جانے برداشت کی کن منزلوں سے گزر کر سب کچھ کہہ پائی تھی، بھابھی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بھابھی جو اس اچانک آفتاب پر سرسیمہ ہو گئی تھی، خود بھی اس کے سنگ مل کر رونے لگیں۔ گھر سے باہر نکلتے عباد علی کی جھلک انہوں نے بھی دیکھ لی تھی، ساتھ ہی نزیحہ کے ادا کیے ہر جملے کا مطلب بھی انہیں سمجھ میں آ گیا تھا۔ ہمیشہ وہی کچھ سچ نہیں ہوتا جو ہمارے کان سنتے ہیں یا ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ محبت میں پانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے کو اپنے حصے کی خوشی اور محبت دان کر دینا انسانیت کا سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے۔ نزیحہ نے اپنے دل کی خوشی فائزہ کے دامن میں ڈالی تھی۔ یقیناً یہ لڑکی بہت بلند تھی، جو خود دکھی رہ کر بھی دوسروں کو خوشی دینے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتی تھی۔ بھابھی اس کی جانب عقیدت سے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اسے دنیا بھر کی خوشیاں مل جانے کی دعا دے رہی تھیں۔ آفتاب صاحب کے ہاں کرتے ہی دونوں طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ عباد ان کا اکلوتا بیٹا تھا تو فائزہ آفتاب صاحب کے گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی۔ دونوں طرف ہی سے جتنا خوشی کا اظہار کیا جاتا کم تھا۔ طوبہ آپا اور عباد کی امی تو بہت زیادہ پرجوش تھیں، کیونکہ عباد کا رجحان نزیحہ کی طرف دیکھ کر انہیں ڈر تھا کہ کہیں انکار ہی نہ ہو جائے۔ چنانچہ ان کی طرف سے ہاں ہوتے ہی عباد کی امی نے شادی کی جلدی مچا دی تھی۔ عباد نہ کرتے اچانک جو چپ ہو گیا تھا، اس پر انہیں حیرت تو تھی، لیکن ساتھ ہی اس بات کی فکر بھی تھی کہ کہیں وہ دوبارہ نہ بھدک جائے۔ اس لیے انہوں نے منگنی وغیرہ کے چکر میں پڑنے کے بجائے ڈائریکٹ شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک مہینے کے قلیل عرصے میں شادی کی تیاری کرنے کی فکر میں سارے گھر والے گھن چکر بن گئے تھے۔ اس درجے مصروفیت تھی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ بھابھی سارا دن گھرداری نبھاتی، نزیحہ ہاؤس جاب کے ٹف پیریڈ سے گزر رہی تھی۔ فبیہہ تو تھی ہی لاابالی، اسے گانے بجانے ہلا گلا کرنے کے سوا کچھ آتا نہ تھا۔ ایسے میں علیزہ اور عائزہ تھیں جو بازار کے چکروں میں مصروف تھیں۔ نانیال بھائی کا زیادہ تر وقت ڈرائیوری کرتے گزرتا، ایسے میں بلال کیا کر رہا ہے، کہاں مصروف ہے، اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ یہاں تک کہ دادی جان جو گھر کے ہر فرد کی خبر گیری بڑی تندہی سے کرتی تھیں، وہ بھی اس کی طرف سے چوک گئیں۔ ان کا زیادہ تر وقت فائزہ کو نصیحتیں کرنے اور اس پر اپنی محبت کے خزانے لوٹانے میں خرچ ہوتا تھا۔ نزیحہ اور بھابھی اگرچہ بلال کی اندرونی حالت سے کسی حد تک باخبر تھیں، لیکن مصروفیات میں گھری وہ بھی اس کے درد کا مداوع کرنے کی کوئی تدبیر نہ کر پاتیں۔ دھماکہ تو تب ہوا تھا جب بلال نے اچانک ہی فائزہ کی مایوں سے 2 دن قبل اپنے کینیڈا جانے کی اطلاع دی تھی۔ سارے گھر والے اس اطلاع کو سن کر بہت ناراض ہوئے تھے۔ گھر کی پہلی شادی تھی اور یوں عین وقت پر بلال کا غائب ہونا کسی کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ پاپا نے ڈانٹا، درمیال بھائی نے سمجھایا، دادی، ممی، عائزہ چچی نے التجائیں کی، لیکن وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ کھسکنے کو تیار نہیں ہوا۔ پاپا نے یہاں تک کہہ دیا کہ سیٹ کینسل کروا کر ولیمے کے اگلے دن کی بکنگ کروا لو، لیکن اس پر تو گویا کوئی بھوت سوار تھا۔ ایک بار جو فیصلہ کر لیا تھا سو کر لیا تھا، اب کسی بھی طرح اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں تھی۔ باوجود شدید ناراضی کے سب اسے چھوڑنے ایئرپورٹ گئے تھے۔ پورے گھر میں شاید صرف بھابھی اور نزیحہ ہی تھے جنہوں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ ان کے خیال میں ان حالات میں یہی بہتر تھا کہ بلال اس ماحول سے دور ہو جائے، ورنہ فائزہ کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا شاید اس کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ درد تو نزیحہ کا بھی اس جیسا ہی تھا، لیکن اس نے اپنی کیفیت کو ضبط اور اعلیٰ ظرفی کی رضا میں چھپا لیا تھا۔ جاتے سمے بلال سب سے مل کر فائزہ تک پہنچا تو وہ بے اختیار رونے لگی۔ مت جاؤ نا بلال، روتے روتے اس نے التجا کی۔ اس کی آنکھوں میں مچلتے آنسو دیکھ کر ایک بار تو بلال آفتاب کا دل بھی ڈول گیا، لیکن پھر خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے سابقہ انداز میں بولا، کیوں نہیں جاؤں دشمن نمبر 1، تمہاری خاطر میں اپنا مستقبل سنوارنے کا اتنا اچھا چانس مس کر دوں؟ خود تو تم شادی کر کے چلتی بنو گی، پیچھے کوئی مجھ سے جھگڑا کرنے والا بھی نہیں بچے گا۔ پھر اچانک ہی جیسے کچھ خیال آیا،
اپنے سر پر ہاتھ مار کر جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالنے لگا، ساتھ ساتھ بولتا بھی جا رہا تھا، فائزہ تمہیں موبائل فون کا بہت شوق تھا نا، اور اب تو ضرورت بھی ہوگی، ظاہر ہے میں اتنی دور جا رہا ہوں، تمہارا مجھ سے بات کرنے کا دل تو چاہے گا نا، اس لیے میں تمہارے لیے یہ موبائل سیٹ لایا ہوں۔ اس نے جیب سے ایک کھلونا موبائل نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، تم کبھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ فائزہ نے تل ملا کر وہی موبائل اس کے سینے پر دے مارا اور پلٹ کر جانے لگی۔ اچھا بابا معاف کر دو، آخری شرارت تھی یہ میری، اب تو جا رہا ہوں یہاں سے، پھر پتہ نہیں تم سے ملاقات ہو یا نہ ہو۔ بلال نے زبردستی اسے روک کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس پر صرف ایک لمحے کو اس کی آنکھیں جھلملائی تھیں، لیکن وہ بڑے کمال سے اس جھلملاہٹ کو چھپا گیا تھا۔ فائزہ نے مسکراتے لبوں اور برستی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک دم ہی اس کے بندے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اس سے دو بدو لڑتا تھا، اس کا یوں ہارا ہوا روپ اسے اچھا نہ لگا۔ فائزہ کے ہاتھوں کی گرفت میں بلال کے ہاتھوں میں ایک پل کو سنسناہٹ دوڑی تھی، پھر جلدی سے اپنا دایاں ہاتھ چھڑا کر اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال کر باہر نکالا اور ایک بار پھر اس سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ اتنی تیزی سے کیا تھا کہ فائزہ کے علاوہ کوئی اور محسوس بھی نہ کر سکا کہ بلال کے ہاتھ سے کوئی چیز نکل کر فائزہ کی مٹھی میں قید ہو گئی تھی۔ فائزہ ابھی اس کی حرکت کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ وہ تیزی سے سب کو اللہ حافظ کہتا ہوا اندر کی طرف چل پڑا۔ فائزہ نے اپنی مٹھی آہستہ سے کھول کر دیکھی تو ہتھیلی پر رکھی نازک مگر قیمتی نگینوں کی انگوٹھی اس کی نظروں کو خیرہ کر گئی۔ پاگل ہے یہ بلال تو بالکل ہی، آہستہ سے کہتے ہوئے اس نے بلال کی جانب دیکھا جو اب دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ چلو نزی بیٹا آگے آؤ، انگلی پکڑائی کی رسم تمہیں ہی کرنی ہے۔ عائزہ چچی نے بات کے برابر سے اٹھتے ہی نزیحہ کو آواز دی جو اسٹیج سے نیچے نزدیک ہی کھڑی ہوئی تھی۔ میں چچی؟ نزیحہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اس کے حساب سے تو یہ رسم فبیہہ کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ روایت یہی تھی کہ چھوٹی سالی مہندی لگا کر دلہا کی چھوٹی انگلی پکڑ لیتی تھی۔ ہاں بھائی تم ہی کو کرنی ہے یہ رسم، دلہا میاں کی شرط ہے کہ اگر نزی نے انگلی پکڑی تو ہی نیک دوں گا ورنہ نہیں۔ عائزہ چچی نے ہنس کر بتایا تو ایک پل کے لیے نزیحہ کے چہرے پر استجاب کے رنگ پھیل گئے، کیونکہ جب سے عباد نے اس کے اور بھابھی کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی دوبارہ پلٹ کر اسے ملنے نہیں آیا تھا، اور اب یہ اچانک مطالبہ حیران کن ہی تھا۔ جائیے نا نزی آپی، ذرا موصوف کی ساری جیبیں تو خالی کروائیے، پھر پتہ چلے گا شرطیں رکھنے کا انجام۔ برابر میں کھڑی فبیہہ نے اسے ٹہوکا دیا۔ ناچار نزیحہ اپنا جارجٹ کا پنک شرارہ سنبھالتی اسٹیج کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی۔ یہ 4 سیڑھیاں چڑھنا بھی اسے حد درجے مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ بالکل سامنے 2 گھورتی آنکھیں اس کے قدموں کو لرزا رہی تھیں۔ عباد کے برابر بیٹھ کے اس نے پہلے اس کا منہ میٹھا کروایا، پھر چھنگلی پر تھوڑی سی مہندی لگا کر ہرے رنگ کے چھوٹے سے تکونے گوٹا لگے کپڑے کو اس پر لپیٹ دیا اور انگلی پکڑ کر بیٹھ گئی۔ عباد کی طرف منہ کر کے اسے کچھ مطالبہ کرنا سخت دشوار لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو سرخی تھی وہ سہنے کی تاب نزیحہ میں نہ تھی۔ اس کے اندر جو الاؤ بھڑک رہا تھا اس کی آنکھ چند انچ کے فاصلے سے بیٹھی نزیحہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ اپنا ہاتھ نہ سہی، انگلی تھامنے پر تو میں نے تمہیں مجبور کر ہی دیا۔ نزیحہ کی طرف جھک کر عباد سرگوشی میں بولا تو اس کے لہجے میں موجود تپش نزیحہ کی سماعتوں کو جھلسانے لگی۔ ارے آپ دونوں کیا سربراہان مملکت کی طرح چوری چھپے مذاکرات کرنے لگے؟ ذرا کھل کر بات کیجیے، اور محترمہ آپ بھی ذرا اپنا مطالبہ بآواز بلند پیش کیجیے تاکہ ہم اپنے یار کا دفاع تو کر سکیں۔ عباد کے پیچھے کھڑے ایک دوست نے ان دونوں کو ٹوکا۔ یہ ایک بار مانگے تو صحیح، ہم تو سب کچھ انہیں دینے کو تیار ہیں۔ عباد زمائنی لہجے میں بولا۔ او ہو، عباد کی کھلی آفر پر سب نے ایک معنی خیز نعرہ لگایا۔ آدھی گھر والی کے لیے کشادہ دلی کا یہ عالم ہے تو پوری کے لیے تو شاید حضرت دنیا فتح کرنے نکل کھڑے ہوں گے۔ عباد کے ایک کزن نے ہنس کر فکرہ چست کیا۔ صورتحال نزیحہ کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ ایک لمحے میں اس جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اب در حقیقت اس نے عباد کی انگلی نہیں تھامی ہوئی تھی، بلکہ عباد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ اونچی آواز سے بجتے ڈیگ، بلند کہکوں اور شوق فکروں کے درمیان کسی اور کو تو اندازہ نہیں ہوا، لیکن بھابھی نزیحہ کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو محسوس کر کے اس کی مدد کے لیے اس کے قریب چلی آئیں۔ چلو بھائی عباد، اب بچی کو زیادہ تنگ مت کرو، جو کچھ دینا دلانا ہے دے کر فارغ کرو۔ انہوں نے نرمی سے اسے گھرکا۔ عباد بھی اسے اتنا ستانے کے بعد شاید کچھ دیر کو صحیح پرسکون ہو گیا تھا، سو شرافت سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر جیب میں سے چیک بک نکال کر ایک چیک سائن کر کے اسے دے دیا۔ چیک پر نظر پڑتے ہی نزیحہ یکدم سن ہو گئی۔ یہ چیک بلینک تھا، گویا اس نے اپنے کہے کے مطابق اپنا سب کچھ اسے دے ڈالا تھا۔ آپ ہی مان جائیں نا، جس دن آپ کہیں گی اس دن کا پروگرام رکھ لیں گے، لیکن پلیز انکار مت کیجیے۔
فائزہ پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے کان کھا رہی تھی۔ ان سب لوگوں نے مل کر سی سائڈ جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ سب لوگ بڑے پرجوش تھے، لیکن نزیہہ مسلسل انکار کر رہی تھی۔ اب کیا مشکل ہے آپ کو چلنے میں؟ اب تو آپ کا ہاؤس جاب بھی مکمل ہو گیا ہے، رہا کلینک تو وہاں سے ایک دن کی چھٹی ملنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ آفٹر آل بڑے ابو کے دوست کا کلینک ہے۔ فائزہ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب نزیہہ اسے کیا کہتی کہ ساری مشکل تو بس عباد علی تھا، جس نے نزیہہ کو گھیر رکھا تھا۔ فائزہ اور اس کی شادی کو 2-2.5 مہینے ہونے کو آئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں سے جھلکتی دیوانگی اب تک نزیہہ کو دہلائے رکھتی تھی۔ نزیہہ سامنے ہوتی تو وہ اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر رکھ کر گویا اٹھانا ہی بھول جاتا تھا۔ اپنے پہلو میں بیٹھی سجی سوری حسین و جمیل بیوی بھی جیسے اس پل اسے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کی دیوانگی کہیں دوسروں کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ کرے، کہیں کسی اور پر بھی یہ بھید نہ کھل جائے۔ اس ڈر سے نزیہہ نے اس کے سامنے آنا ہی ترک کر دیا تھا۔ فائزہ کی آمد پر زیادہ تر وہ خود کو اپنے کمرے تک ہی محدود کر لیا کرتی تھی۔ بھابھی اس کی ہمدرد و ہمساس تھیں، اس لیے بھی کچھ آسانی پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کی غیر موجودگی کو وہ مختلف بہانوں سے ٹال دیا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی اتفاقاً ہی ان لوگوں کا اچانک سامنا ہو جاتا تو نزیہہ کچھ دیر ہی سب کے ساتھ بیٹھتی، پھر فائزہ کو لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی یا کبھی کچن میں بھابھی کی مدد کروانے پہنچ جاتی۔ اب جو پکنک کا پروگرام بن رہا تھا تو اسے اندر ہی اندر وحشت ہو رہی تھی۔ گھر میں تو پھر جائے پناہ مل ہی جاتی تھی، بہانے بھی بہت ہوتے تھے، لیکن پکنک پر جانے کا مطلب تھا ایک پورا دن عباد علی کی آنکھوں کے سامنے اس کی وارفتگی و دیوانگی سے لڑتے ہوئے گزارنا۔ بس بہت ہو چکی خوشامد۔ اب اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں بتا رہی ہوں کہ میں واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گی، بلکہ یہیں آپ کے کمرے کے سامنے بیٹھ کر بھوک ہڑتال شروع کر دوں گی۔ جب فائزہ نے دیکھا کہ اس کی ہر التجا اور دلیل رائگاں جا رہی ہے تو بالآخر دھمکی پر اتر آئی۔ ناچار نزیہہ کو ہار ماننا پڑی۔ پکنک والے دن موسم حیرت انگیز طور پر خوشگوار تھا، ورنہ پچھلے 15 دن سے سورج مسلسل آگ برسا رہا تھا۔ یہ لوگ صبح سویرے ہی سامان سے لدے بھندے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر 2 گاڑیوں میں کیا جا رہا تھا۔ ایک کار دانیال کی تھی جس میں بھابھی، نزیہہ اور فبیہہ بیٹھے تھے، جبکہ عباد کی گاڑی میں فائزہ، دادی، ممی اور عائزہ چچی بیٹھی تھیں۔ عباد کی امی تو آج کل طوبہ آپا کے گھر گاؤں گئی ہوئی تھیں، جبکہ آفتاب صاحب کلینک کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے۔ فائزہ تو خود بھی دانیال کی گاڑی میں آنے کے لیے مچل رہی تھی، لیکن عائزہ چچی نے اسے ڈپٹ کر عباد کی گاڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ صرف راستے ہی کی تو بات ہے بیٹا، وہاں تو سب ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ اب اچھا تو نہیں لگے گا کہ بیچارہ عباد ہم بوڑھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بور ہو۔ علیزہ بیگم نے بھی اسے نرمی سے سمجھایا تو وہ بادل نخواستہ منہ بناتے ہوئے خاموشی سے عباد کے برابر آ بیٹھی۔ سمندر پر پہنچ کر فائزہ اور فبیہہ تو دیوانوں کی طرح پانی کی طرف دوڑیں، جبکہ باقی لوگ ہٹ میں سامان وغیرہ رکھنے لگے۔ سامان سیٹ کرنے کے بعد باقی ینگ پارٹی بھی باہر نکل آئی۔ علیزہ بیگم اور عائزہ چچی ہٹ کی کھڑکیوں میں کھڑی ہو کر سمندر کا نظارہ کر رہی تھیں، جبکہ دادی کو ان لوگوں نے تھوڑی دیر آرام کی غرض سے لٹا دیا تھا۔ ایک تو یہ نزی آپی دن بدن بور ہوتی جا رہی ہیں، ابھی بلال بھیا ہوتے نا تو انہیں بالکل ٹھیک کر دیتے۔ فبیہہ منہ بنا کر بولی تو سب کے ہنستے کھیلتے چہروں پر پل بھر کے لیے اداسی چھا گئی۔ نٹ کھٹ سا بلال ان لوگوں کو بھولتا ہی کب تھا، لیکن ایسے موقعوں پر تو اس پردیس جا کے بس جانے والے کی یاد کچھ زیادہ ہی ستانے لگتی تھی۔ بحث چھوڑو بھائی، ٹیم بناؤ۔ بھابھی نے اس افسردگی کو ختم کرنا چاہا۔ نزیہہ کچھ دیر تو ان لوگوں کا کھیل دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر کنارے پر ٹہلنے لگی۔ آج ورکنگ ڈے ہونے کی وجہ سے لوگوں کا رش نہیں تھا۔ نزیہہ چلتے چلتے ان لوگوں سے کافی آگے نکل آئی تھی، یہاں تک کہ سمندر کے شور کی آواز میں ان لوگوں کی آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ خود کو اتنا مختلف کیوں بنا لیا ہے کہ دوسروں سے الگ رہنا پڑتا ہے؟ تنہا چلتے چلتے اچانک اپنے بالکل نزدیک عباد کی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی۔ نہ میں مختلف ہوں اور نہ ہی دوسروں سے الگ رہتی ہوں، یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے، رکھائی سے کہہ کر اس نے اپنے آگے بڑھتے قدموں کو روک لیا۔ اب اختیار ہی اس کا رخ سمندر کی طرف ہو گیا تھا اور وہ پانی میں قدم رکھے آگے بڑھ رہی تھی۔ سب لوگوں سے اتنی دور عباد کے ساتھ نے اسے بھکلا دیا تھا۔ یوں ہی آج اسے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ عباد کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے، وہ اسے کھیل میں مست سمجھ کر ساحل کی ٹھنڈی ہوا میں اپنے دل کو سکون دینے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ تم مجھ سے اتنا بھاگنے کیوں لگی ہو نزی؟ سمندر کی منہ زور لہروں کو خاطر میں نہ لاتا، وہ بھی اس کے ساتھ اندر دھند گہرے پانیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نزیہہ نے پلٹ کر کو جواب دینا ہی چاہا، لیکن یکدم ہی ایک تند لہر نے اس کے قدم اکھاڑ دیے اور وہ سیدھی اپنے سے 1 قدم کے فاصلے پر کھڑے عباد سے جا ٹکرائی۔ عباد نے بھی بے ساختہ ہی اپنی باہیں پھیلا کر اسے سمیٹ لیا تھا۔ کچھ پل یوں ہی خاموش گزر گئے۔ عباد کے بازوؤں کے حصار میں نزیہہ کا وجود کپکپا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے نزدیک تھے کہ ایک دوسرے کی سانسوں کی گرمی اور دل کی دھڑکن تک محسوس کر سکتے تھے۔
لیکن بس وہ ایک اقرار تھا جسے سننے کے لیے عباد علی کے کان ترس گئے تھے۔ صرف ایک بار کہہ دو کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے۔ عباد علی کی سرگوشی میں اتنی تڑپ تھی کہ اس کی پناہوں میں کھڑی نزیحہ کے کانوں میں اگر اس کی ماں کے ہتک امیز جملے اور فائزہ کی معصوم چہکاریں نہ گونج رہی ہوتی تو وہ ایک بار تو اقرار کا سکھ دے کر اس کے جلتے بلتے دل پر مرہم رکھ دیتی۔ لمحوں کی فسو خیزی ختم ہو گئی تھی۔ نزیحہ عباد علی کی باہوں کا حصار توڑ کر اس سے دور ہٹنے لگی، لیکن عباد نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کنارے پر پہنچا دوں تمہیں تبھی چھوڑوں گا، ورنہ تم تو مجھ سے بچنے کے لیے سمندر کی خطرناک لہروں پر سوار ہو جاؤ گی کہ شاید کہیں دور دیش جا کر بچ سکو۔ وہ لوگ واپس پلٹے تو سب پریشان کھڑے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ لوگ؟ ہم لوگ کھیل میں لگے تھے، پتہ ہی نہیں چلا، فائزہ بولی۔ آپ دونوں کیا سمندر میں سوئمنگ کر رہے تھے؟ فبیہہ نے بھی دونوں کا جائزہ لیا۔ عباد کے کپڑے سینے تک گیلے ہو رہے تھے جبکہ نزیحہ تو سر سے پیر تک بھیگی ہوئی تھی۔ شکر کرو واپس لے آیا ہوں تمہاری بہن کو۔ محترمہ دور جا کر اکیلے سمندر کی سیر کر رہی تھیں۔ سمندر بھی مذکر ہے۔ اکیلی لڑکی سمجھ کر جھپٹ پڑا۔ وہ تو میں نے بروقت جا کر اس کی خبر لی، ورنہ وہ تو لے اڑا تھا تمہاری بہن کو۔ عباد کے بتانے پر سب کے منہ کھل گئے۔ دادی نے تو خاص طور پر حکم دے دیا کہ اب کوئی پانی میں زیادہ دور تک نہیں جائے گا، ساتھ ہی نگرانی کے لیے علیزہ بیگم اور عائزہ چچی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا تاکہ یہ لوگ قابو میں رہیں۔ نزیحہ تو واپس نیچے گئی ہی نہیں، اس کے تو اپنے اندر پورا ایک سمندر موجزن تھا جس نے اس کی ہستی کو طوفانوں میں دھکیل رکھا تھا۔ کپڑے تو اس نے کھانے سے پہلے ہی چینج کر لیے تھے۔ اب خاموشی سے دادی کی گود میں منہ چھپا کر لیٹ گئی۔ دادی ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ ان کے خیال میں بچی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نزیحہ کوئی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ابھی وہ آخری مریض سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ انٹرکام پر ریسیپشنسٹ نے اطلاع دی۔ اوکے آپ انہیں بٹھائیے، میں آتی ہوں۔ اس نے ریسیپشنسٹ کو جواب دیا اور دل ہی دل میں حیران ہوتی وزٹنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ بھلا یوں ہاسپٹل میں اس سے ملنے کے لیے کون آ سکتا تھا؟ تم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے جیسے اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے عباد علی پر پڑی تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ السلام علیکم۔ اس کی سرسیمگی کو دیکھتے ہوئے عباد نے بڑے دل چلانے والے انداز میں مسکراتے ہوئے اسے سلام کیا۔ نزیحہ جو حقیقتاً اسے وہاں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسے آنا ہوا؟ معمول کے انداز میں اسے مخاطب کر کے نزیحہ نے اس کی شوریدہ سری کے سامنے بند باندھنا چاہا۔ کبھی چکور سے پوچھتی ہو چاند کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بڑی آزردگی سے پوچھ رہا تھا۔ اسے یوں ٹوٹا بکھرا دیکھ کر نزیحہ کے دل پر چوٹ سی پڑی۔ کتنا عزیز تھا اسے یہ شخص۔ ہمیشہ اس نے اس کے دکھ بانٹے تھے اور دل میں اس کی خوشیوں کی تمنا کی تھی۔ آج وہ سامنے لٹا لٹا سا بیٹھا تھا، لیکن تسلی کا ایک حرف بھی نزیحہ کے پاس نہ تھا۔ فائزہ کیسی ہے؟ نزیحہ نے بات کا رخ بدلنا چاہا۔ ملتی تو ہو روز اس سے، کبھی پوچھا نہیں کیسی ہے جو مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ اس نے چڑھ کر جواب دیا تھا۔ اس کے یوں چڑھنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ کبھی مجھ سے بھی پوچھ لیا کرو کہ عباد علی کیسے ہو، زندگی کے بغیر کیسے جیتے ہو؟ جب درد حد سے گزر جاتا ہے تو کس کے آنچل میں پناہ لیتے ہو؟ لیکن تمہیں تو اس سب سے کچھ غرض نہیں ہے۔ مجھے روز لہروں میں ڈوبتا ابھرتا دیکھتی ہو لیکن ہاتھ بڑھا کر بچاتی نہیں ہو۔ کبھی تمہارے گھر جاؤں تو یوں میری نظروں سے چھپتی پھرتی ہو جیسے میں کوئی بہت ناپسندیدہ ہستی ہوں تمہارے لیے۔ وہ سامنے بیٹھا پر شکوے کیے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نزیحہ آپ کو ڈاکٹر عتیق اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ سسٹر عطیہ نے دروازے سے جھانک کر اطلاع دی تو نزیحہ جو کہ عباد کے سامنے بالکل بے بس بیٹھی تھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے عباد میں جا کر سر کی بات سنتی ہوں، تم بھی گھر جاؤ اور پلیز اپنی سوچوں کو بدلنے کی کوشش کرو۔ زندگی کے حقائق کو تسلیم کر لو گے تو زندگی سہل ہو جائے گی تمہاری بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی۔ کمرے سے نکلتے نکلتے وہ اسے نصیحت کرنا نہ بھولی تھی۔ ڈاکٹر عتیق کے کمرے میں داخل ہوئی تو نظر ان کے سامنے بیٹھے شخص پر بھی پڑی، لیکن وہ سرسری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً ہی ڈاکٹر عتیق کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سر آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں ہاں نزی بیٹا بیٹھو، میں نے تمہیں یہاں ایک خاص شخصیت سے ملنے کے لیے بلوایا ہے۔ ڈاکٹر عتیق اس کے پاپا کے گہرے دوستوں میں سے تھے، اس لیے اکثر اسے پاپا ہی کی طرح نزی کہہ کر پکار لیا کرتے تھے۔ اب کے نزیحہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس شخص کی طرف ذرا غور سے دیکھا۔ کافی وجیح شخصیت کا مالک تھا وہ شخص۔ اس پر ڈریسنگ بھی کافی سلیقے سے کی ہوئی تھی۔ بلیک پینٹ پر لائٹ گرین کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی، گلے میں بندی ٹائی بھی شرٹ کے ساتھ بہت موزوں لگ رہی تھی۔ ٹائی کی نوٹ جس خوبصورتی اور سلیقے سے لگائی گئی تھی، اس سے اس کی شخصیت کے ٹھہراؤ اور مزاج کی بردباری کا صاف پتہ چل رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر فصیح حسن ہیں، میرے اسٹوڈنٹ، جن کا میں تم سے کئی بار ذکر کر چکا ہوں۔ اور فصیح، یہ ڈاکٹر نزیحہ آفتاب ہیں، میرے کولیگ آفتاب شیخ کی بیٹی۔ تم ملے ہو ان سے بھی 2-3 بار۔ ڈاکٹر عتیق نے تعارف کی رسم نبھائی تو ان دونوں نے بھی مسکرا کر ایک دوسرے کو وش کیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے فادر کا تو اپنا ہاسپٹل ہے،
پھر آپ یہاں کیوں جاب کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر فصیح نے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، وہاں پاپا ممی اور دانیال بھائی کے ہوتے ہوئے مجھ جیسی چھوٹی موٹی ڈاکٹر کو کون پوچھتا؟ پھر انسان زندگی میں کچھ تبدیلی بھی چاہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ گھر میں رہوں انہی کے ساتھ جاب بھی کروں، بس اس لیے میں نے یہاں جوائن کر لیا۔ نزیحہ کا جواب سن کر ڈاکٹر عتیق نے ایک کہکا لگایا اور پھر فصیح کو مخاطب کر کے بولے، فصیح بیٹا ایک وجہ اور بھی ہے، آفتاب جتنا اچھا اور نرم خوب باپ ہے اتنا ہی سخت باس بھی ہے۔ 2 دن گئی تھی نزیحہ اس کے ہاسپٹل، گھبرا کر میرے پاس بھاگ گئی۔ ڈاکٹر عتیق کے بتانے پر جہاں وہ محظوظ ہو کر مسکرایا وہاں نزیحہ کے چہرے پر بھی ایک شرمندہ سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کافی دیر وہ تینوں بیٹھے آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اتنی اچھی کمپنی ملنے پر نزیحہ کے اعصاب بھی کافی حد تک پرسکون ہو گئے، ورنہ ابھی عباد سے ہونے والی ملاقات نے اسے کافی ٹینس کر دیا تھا۔ اچھا ذرا تم دونوں بیٹھو، میں ایک راؤنڈ لگا کر آتا ہوں۔ ڈاکٹر عتیق ان دونوں کو بیٹھا چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ کب تک ہیں آپ یہاں کراچی میں؟ نزیحہ نے پوچھا۔ یہ تو اسے گفتگو کے دوران پتہ ہی چل گیا تھا کہ وہ اندرون سندھ کسی گاؤں کا رہنے والا ہے، میڈیکل کی تعلیم یہاں کراچی سے حاصل کی تھی، پھر واپس اپنے گاؤں جا کر خدمت خلق کر رہا تھا۔ بس آج رات رکوں گا یہاں ڈاکٹر عتیق کے گھر، پھر کل صبح ہی نکل جاؤں گا۔ اصل میں یہاں ہاسپٹل کے لیے کچھ ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے آیا تھا، کچھ ضروری آلات اور مشینری وغیرہ کا آرڈر دینا تھا۔ سوچا سر سے ملاقات بھی ہو جائے گی، ساتھ ہی ان کے تجربے سے فائدہ بھی اٹھا لوں گا۔ سر کے کافی تعلقات ہیں یہاں، کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ یہاں لمبا عرصہ رک سکوں، وہاں گاؤں میں ہاسپٹل کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، زیادہ بڑا سٹاف نہیں ہے ہمارے پاس۔ ڈاکٹر تو میرے علاوہ صرف ایک اور ہی ہے، لیڈی ڈاکٹر ہیں، اس لیے ان پر اتنا زیادہ بوجھ ڈالا بھی نہیں جا سکتا، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک اور لیڈی ڈاکٹر کا بندوبست کر لوں، کیونکہ عموماً خواتین اور بچوں کی ہی زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اور اگر ایسے میں ڈاکٹر نائلہ کو گھر جانا پڑ جائے تو کافی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اس کے چھوٹے سے سوال کا انہوں نے کافی تفصیلی جواب دیا تھا۔ ڈاکٹر عتیق کی آمد تک وہ دونوں ایسی ہی چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہے، پھر وہ اٹھ کر اپنے روم میں واپس چلی گئی۔ یوں بھی اس کا ڈیوٹی ٹائم ختم ہونے والا تھا، 3 بج چکے تھے۔ وہ واپس آ کر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ گھر واپس آئی تو اس کی ملاقات فائزہ سے ہو گئی۔ پتہ نہیں اس کا وہم تھا یا حقیقت، اسے فائزہ کچھ بجھی بجھی سی دکھائی دی۔ خیریت، آج اس وقت کیسے دکھائی دے رہی ہو؟ نزیحہ نے اسے کریدنا چاہا۔ یوں بھی وہ عموماً رات 8-9 بجے تک ہی یہاں آیا کرتی تھی، کبھی اکیلی اور کبھی عباد کے ساتھ۔ بس وہ عباد گاؤں گئے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا میں کچھ دن یہاں رہنے آ جاؤں، فائزہ نے بے نیازی سے کہتے ہوئے لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کی۔ نزیحہ کا چاول کی ڈش کی طرف بڑھتا ہاتھ اس اطلاع پر بیچ میں ہی رک گیا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو وہ اس سے ہاسپٹل میں ملا تھا، لیکن اس نے ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا، تو تم کیوں نہیں چلی گئی اس کے ساتھ گاؤں؟ نزیحہ نے پلیٹ سامنے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ چلی تو جاتی میں ان کے ساتھ، لیکن وہ اپنے کسی پروگرام کی مجھے خبر تو ہونے دیں، بس اچانک گھر آئے، منٹوں میں سامان پیک کیا اور یہ جا وہ جا، میں تو دیکھتی ہی رہ گئی، اتنا غصہ آیا کہ بتا نہیں سکتی، اس لیے میں بھی اپنا سامان لے کر یہاں رہنے آ گئی ہوں۔ فائزہ کے منہ پھلا کر بتانے پر نزیحہ کے چہرے پر تشویش پھیل گئی۔ فائزہ تم میرے کمرے میں چل کر بیٹھنا، میں ابھی آتی ہوں۔ ہاں بولو کیا مسئلہ ہے؟ 5 منٹ بعد ہی نزیحہ اس کے سامنے بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ کیا بولوں آپی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ عباد کا رویہ میرے ساتھ عجیب سا ہے، شروع میں تو میں یہی سمجھتی رہی کہ وہ سنجیدہ مزاج ہیں، پھر ہم دونوں کے درمیان عمر کا فرق بھی ہے تو شاید ان کو میرے ساتھ بے تکلف ہونے میں وقت لگ رہا ہے۔ ان کی تو ہمیشہ آپ سے اور دانیال بھائی سے دوستی تھی، اتنے سنجیدہ لوگوں کی کمپنی چھوڑ کر مجھ جیسی میچور لڑکی کے ساتھ سیٹ ہونے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن ان کی نظر میں تو لگتا ہے میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ اپنی کوئی بات مجھ سے شیئر کرتے ہیں، نہ کسی معاملے میں میری رائے لیتے ہیں، اور تو اور مجھے میرا حق بھی یوں دیتے ہیں جیسے کوئی مجبوری ہو۔ کتنا ہی بن سنور لوں، کتنی ہی اچھی ڈش بناؤں، کان ان سے تعریف کا ایک لفظ سننے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی ہو۔ نظریں جھکائے وہ اسے بات کی ایک بات بتا رہی تھی۔ نزیحہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر فائزہ کو گلے لگاتے ہوئے اس کی پیشانی پر محبت سے ایک بوسہ دیا۔ گڑیا تم بے فکر رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں کوئی الٹی سیدھی بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں ناراض ہو کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا ہے تمہاری شادی کو، تمہارے مزاجوں میں فرق ہے، اس لیے ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت لگے گا۔ تم اس پر توجہ دو، اس کا خیال رکھو، اس کی پسند ناپسند کو سمجھو، پھر دیکھنا کیسے وہ تمہارے قابو میں آتا ہے۔ اگر کچھ الٹی سیدھی بات کرے تو آنٹی سے اس کی شکایت کر دیا کرو،
ایک بار ڈانٹ پلائیں گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پلیز عائزہ چچی یا دادی جان کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنا، ورنہ انہیں بہت دکھ پہنچے گا تمہاری تکلیف سے۔ میں ہوں نا تمہاری آپی تمہارے ساتھ۔ بولتے بولتے نزیحہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ہیلو السلام علیکم سر، میں نزیحہ بات کر رہی ہوں، کیا میں ڈاکٹر فصیح سے بات کر سکتی ہوں؟ انہوں نے بتایا تھا کہ آج رات وہ آپ کے گھر رکیں گے۔ ہاں بالکل کر سکتی ہو، 1 منٹ ہولڈ کرو، میں بلاتا ہوں اسے۔ نزیحہ کے یوں فون کر کے ڈاکٹر فصیح سے بات کرنے کی خواہش پر ڈاکٹر عتیق حیران تو ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بنا کوئی سوال کیے ڈاکٹر فصیح کو فون کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر عتیق کی طرح وہ بھی اس کے یوں اچانک فون کا سن کر چونک گئے۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر عتیق کے ساتھ گھر پہنچے تھے اور اس وقت بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھے ان کی وائف سے باتیں کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عتیق کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ خود اور ان کی بیگم دونوں ہی اپنے اسٹوڈنٹس کو اولاد کی طرح ہی عزیز رکھتے تھے۔ یس ڈاکٹر فصیح اسپیکنگ۔ انہوں نے ریسیور اٹھاتے ہوئے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو اس وقت رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ معذرت چاہتی ہوں ڈاکٹر فصیح آپ کو اس وقت ڈسٹرب کرنے پر، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ آپ اپنے جن کاموں کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں انہیں انجام دے کر گھر پہنچنے تک اتنا ٹائم ہو ہی جائے گا۔ دوسری طرف سے وہ بڑے مہذب لہجے میں بول رہی تھی، کوئی بات نہیں، ہم ڈاکٹرز کی زندگی اور روٹین کے حساب سے یہ کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ہے۔ آپ کہیے ایسا کیا کام پڑ گیا مجھ سے جو آپ کو زحمت کرنی پڑی؟ اصل میں آپ دوپہر میں ذکر کر رہے تھے کہ آپ کو اپنے ہاسپٹل کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپلائی کر کے دیکھوں۔ ان کے پوچھنے پر اس نے بھی فوراً ہی مدعا بیان کر دیا۔ جب سے اس کی فائزہ سے بات ہوئی تھی وہ اسی فکر میں تھی کہ کسی طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بہت سوچنے پر اس کے ذہن میں یہی ترکیب آئی تھی کہ وہ ان لوگوں کی زندگی سے دور چلی جائے۔ جب وہ سامنے نہیں ہوگی تو یہ بات کا رخ خود بخود ہی فائزہ کی طرف ہو جائے گا۔ ابھی تو نزیحہ کا بار بار نظر آنا اس کے زخموں پر خون جمنے ہی نہیں دیتا تھا، چنانچہ اس نے فوراً ہی انہیں کال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف وہ کہہ رہے تھے، آپ نے کال کر لی، سمجھے آپ کو یہ جاب مل گئی، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے لیے کام کریں۔ ڈاکٹر آفتاب کی بیٹی اور ڈاکٹر عتیق کے ہاسپٹل میں جاب کرنے والی لڑکی کی قابلیت پر تو مجھے کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ آپ ایک بار اچھی طرح سوچ لیجئے کہ کراچی جیسے بارونق شہر کو چھوڑ کر آپ اتنی دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ سکیں گی؟ پھر یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں جاب کرنے والوں کو اتنی زیادہ مراعات بھی نہیں دے پاتے، کیونکہ ہاسپٹل ڈاکٹرز کی آسائشات سے زیادہ مریضوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتا ہے۔ اس سب کی آپ بالکل فکر نہیں کیجیے، مجھے سیلری یا دیگر مراعات سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، بس مجھے تو آپ کے ہاں جاب کرنی ہے۔ وہ جلدی سے بولی کہ مبادا وہ کہیں گھما پھرا کر اسے انکار ہی نہ کر دیں۔ اوکے پھر آپ جب چاہیں جوائن کر لیں، آنے سے پہلے اطلاع کر دیجیے گا تاکہ کوئی شخص آپ کو اسٹیشن پر لینے آ جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے اسے تفصیل سے اپنا ایڈریس سمجھا کر ٹیلی فون نمبر بھی لکھوا دیا۔ ٹیلی فون بند کرتے وقت ان دونوں افراد کے احساسات ایک دوسرے سے قطعی مختلف تھے۔ ایک کو اطمینان تھا کہ زندگی کسی سیدھے راستے پر چل نکلے گی، جبکہ دوسرا الجھن میں مبتلا تھا کہ آخر ایک اچھی خاصی زندگی، جاب، اپنا گھر اور فیملی چھوڑ کر ایک لڑکی اتنی مشکل زندگی کا انتخاب کیوں کر رہی ہے؟ بس مجھے تو آپ کے ہاں جاب کرنی ہے، اس کا جملہ ذہن میں گونجا تو پیشانی پر شکنیں سی پڑ گئیں۔ وہ بہت وجیہہ تھے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر آج تک وہ جہاں چلے جاتے تھے لڑکیاں ان پر فدا ہو جاتی تھیں، لیکن نزیحہ آفتاب بھی ایسی ہی لڑکی ہوگی، انہیں معمولی سا گمان تک نہ گزرا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کوئی تک بنتی ہے لڑکی ذات کے یوں گھر سے دور تنہا رہنے کی؟ اگر سوشل ورک کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو یہاں بھی بہت مواقع ہیں، بہت سی کچی بستیاں ہیں شہر میں جہاں لوگوں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ تم وہاں اپنا کلینک کھول کر بیٹھ جاؤ، اپنے پاپا کے ہاسپٹل کو وقت دو، پھر تمہیں خود بھی پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر رہ کر بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ممی نہایت غصے سے بول رہی تھیں، جبکہ وہ سر جھکائے چپ چاپ سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ 2 دن نہایت خاموشی سے اپنے جانے کی تیاری کرنے کے بعد ابھی اچانک ہی سب کو اپنی صبح روانگی کی اطلاع دی تھی۔ تم نے سوچ کیسے لیا کہ تم بغیر ہماری اجازت کے جو چاہے فیصلہ کر لو گی، جہاں جانا چاہو گی چلی جاؤ گی؟ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تمہاری نظر میں گھر کے بڑوں کی؟ اس گھر میں تو لگتا ہے اولاد نے ماں باپ کو دکھ دینے کا ہی فیصلہ کر رکھا ہے۔ پہلے وہ بلال چلا گیا اچانک، لیکن وہ زیادہ اچھے مستقبل کے لیے جا رہا تھا، اس لیے برداشت کر لیا۔ لیکن تم کیا کرنے جا رہی ہو نزی؟ ابھی تمہیں پریکٹس کرتے عرصہ ہی کتنا گزرا ہے، تمہیں تو یہاں ہم لوگوں کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کسی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے، اور تم جا رہی ہو ایک گاؤں میں، بھلا وہاں جا کر تم کیا سیکھو گی اور کیا ترقی کرو گی؟ ممی کا لیکچر مسلسل جاری تھا، باقی سب لوگوں کو بھی اس کی اس خودسری پر کافی شوق لگا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے جانا ہے،
میں نہ صرف کل صبح کی ٹرین سے بکنگ کروا چکی ہوں بلکہ وہاں پر اپنے آنے کی اطلاع بھی دے چکی ہوں۔ نہایت گستاخی سے کہتی وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ دانیال بھائی نے اس کے پیچھے جانا چاہا لیکن پاپا کی آواز نے ان کے قدم روک لیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو اس سے بات کرنے کی۔ جو لڑکی اپنے والدین اور بزرگوں کی بات ماننا تو دور کی بات ان سے مشورہ تک کرنا گوارا نہ کرے، میں خود بھی اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جانے دو جہاں جانا چاہتی ہے، بلکہ سب لوگ کان کھول کر میری بات سن لیں۔ اگر کسی نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی یا اس سے کوئی تعلق رکھا تو پھر مجھ سے اپنا ہر تعلق ختم کر لے۔ ہمیشہ کے نرم خو محبت کرنے والے آفتاب شیخ اس قدر تلخ لہجے اور بلند آواز میں بول رہے تھے کہ ہر شخص اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی نزیحہ نے بھی ان کا ہر لفظ بخوبی سنا تھا۔ دیکھ لو عباد، تمہاری محبت میری راہ میں نہ جانے اور کتنے کانٹے بچھائے گی۔ شہر تمہیں چھوڑ کر جا ہی رہی تھی، گھر والوں نے دل سے بھی نکال دیا۔ بے تحاشا آنسو بہاتی وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی، جس کی جنوں خیزی نے اس سے آج ایسا کٹھن فیصلہ کروایا تھا۔ 12 گھنٹے کا طویل سفر طے کر کے جب وہ ڈاکٹر فصیح کے گاؤں پہنچی تو اسٹیشن پر رات اتر آئی تھی۔ کلی سے سامان اتروا کر وہ ابھی ارد گرد کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ اس کی نظر اپنی طرف قدم بڑھاتے ڈاکٹر فصیح پر پڑی۔ السلام علیکم۔ دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو سلام کیا، پھر کلی کو اشارہ کرتے اسے اپنے ساتھ لیے سفید رنگ کی ہائی روف کی طرف بڑھ گئے۔ تشریف رکھیے۔ اس کا سامان پیچھے رکھوا کر انہوں نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ تھینک یو۔ شکریہ ادا کرتی وہ بیٹھی تو انہوں نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہاسپٹل کی گاڑی ہے یہ، ڈرائیور اس وقت موجود نہیں تھا، اس لیے میں خود آپ کو لینے آ گیا۔ آپ کہیے راستہ کیسے کٹا؟ آرام سے پہنچ گئیں آپ یہاں؟ انہوں نے گاڑی کے اندر جلتی لائٹس کی روشنی میں گہری نظروں سے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں اور سرخ ناک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آرام سے آئی ہوں، پہلے سے بکنگ کروا لی تھی، اسی لیے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ البتہ ٹرین میں اتنے لمبے سفر کی عادت نہیں ہے، اس لیے کچھ سر میں درد ہو گیا ہے، تھوڑا سا فلو بھی ہو رہا ہے مجھے۔ اسے اندازہ تھا کہ رات بھر جاگنے اور مسلسل رونے کی وجہ سے اس کے چہرے کی حالت کیسی ہو رہی ہے، اس لیے فوراً انہیں مطمئن کرنے کے لیے وضاحت دے دی۔ اوکے، ہاسپٹل پہنچ کر میں آپ کو کوئی میڈیسن دے دوں گا، کھانا کھا کر لے لیجیے گا، انشاءاللہ صبح تک بالکل فریش ہو جائیں گی۔ انہوں نے بھی جیسے اس کی وضاحت کو قبول کر لیا۔ تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ اسے اس کا رہائشی کمرہ دکھا کر وہ فوراً ہی واپس پلٹ گئے تھے۔ البتہ کچھ ہی دیر میں ایک ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر پہنچ گئی تھی، ساتھ ہی کچھ دوائیں بھی تھیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں کھا لوں گی کھانا ابھی ٹھہر کر، برتن صبح میں لے جانا۔ اس سے پہلے کہ ملازمہ جو شاید ہاسپٹل کی آیا تھی اس سے انٹرویو شروع کرتی، اسے اس سے چلتا کیا۔ وہ بیچاری کچھ بولنے کے لیے منہ کھول کر ہی رہ گئی۔ رات بھر جاگنے اور دن بھر کے سفر نے اسے بے انتہا تھکا ڈالا تھا۔ سامنے نظر آتے اٹیچ باتھ کو دیکھ کر اس کے دل میں شاور لینے کی شدید خواہش پیدا ہوئی اور وہ کھانے کو فی الحال نظر انداز کر کے اندر گھس گئی۔ نل کھولا تو پتہ چلا کہ پانی کافی ٹھنڈا ہے اور گیزر کا کوئی انتظام نہیں۔ ناچار اس نے ٹھنڈے پانی سے ہی غسل کر لیا، لیکن جب وہ واپس کمرے میں آئی تو اس کے باقاعدہ دانت بج رہے تھے۔ ایک تو موسم ہی کافی خنک تھا، اس پر ٹھنڈے پانی سے غسل نے سونے پر سہاگا کا کام کیا۔ اپنی غیر ہوتی حالت کے سبب اس کا دھیان کھانے یا دوا کی طرف بالکل نہیں گیا۔ بالوں کو تولیے میں لپیٹ کر بیگ سے چادر نکالی اور اسے سینے تک تان کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس پل ایک انجان جگہ پر اپنوں سے دور تنہا بیمار حالت میں ہونے پر اس کا دل بھر آیا۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ بیماری میں سب کتنا خیال رکھتے تھے اس کا، اور ڈاکٹر ہوتے ہوئے خود دوا کھانے کی چور تھی، اس لیے کوئی نہ کوئی اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ اسے اپنی نگرانی میں پابندی سے دوا کھلائے، ورنہ سب جانتے تھے کہ وہ خود سے کبھی دوا نہیں لے گی۔ اس وقت بھی وہ روتے روتے جانے کب غنودگی میں چلی گئی تھی۔ صبح ملازمہ ناشتے کا معلوم کرنے آئی تھی، لیکن اسے بستر پر بخار سے نڈھال نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا دیکھ کر الٹے قدموں لوٹ گئی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ جو نئی ڈاکٹرنی آئی ہیں جی، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، بے ہوش پڑی ہیں اپنے کمرے میں، سارا بدن جل رہا ہے بخار سے۔ اس کے اطلاع دینے پر دین محمد کا چیک اپ کرتے ڈاکٹر فصیح فوراً ہی اس کے پیچھے نزیحہ کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ الماری سے کمبل نکال کر ڈالو ان کے اوپر۔ انہوں نے ایک نظر میں ہی ساری صورتحال کا جائزہ لے لیا تھا۔ کھانے کی ٹرے اور دوائیں جوں کی توں سائڈ ٹیبل پر دھری تھیں۔ رات غسل کے بعد شاید وہ بال خشک کیے بغیر ہی سو گئی تھی، کیونکہ تکیے پر پڑا گیلا تولیہ اور چہرے کے گرد پھیلے الجھے الجھے بال دور سے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ چہرہ جو کل ہی کافی سرخ ہو رہا تھا اس وقت بخار کی شدت سے دہک رہا تھا۔ آئے ہائے، رات ڈاکٹرنی صاحبہ نے ٹھنڈے پانی سے ہی نہا لیا
الماری سے کمبل نکال کر اس پر ڈالتی ملازمہ نے شاید اب غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم سے کہا نہیں تھا میں نے کہ ڈاکٹر صاحبہ سے ان کی ہر ضرورت کا پوچھ لینا، پھر تم نے انہیں پانی گرم کر کے کیوں نہیں دیا؟ اس کی کلائی پکڑے نبض چیک کرتے ڈاکٹر فصیح جھنجھلا اٹھے۔ جی میں نے پوچھنا چاہا تھا لیکن انہوں نے مجھے بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا، میں بھی ڈر کر باہر نکل گئی۔ وہ گھبرا کر وضاحت دے رہی تھی۔ اچھا تم ایسا کرو، فوراً ڈاکٹر نائلہ کو بلا کر لاؤ یہاں۔ ان کے انداز میں تشویش در آئی تھی۔ ڈاکٹر نائلہ فوراً ہی ان کا بلاوا سن کر دوڑی آئی تھیں۔ پلیز ڈاکٹر نائلہ، آپ ماسی خیرہ کے ساتھ مل کر ذرا ان کو دیکھیں، ان کے بیگ میں سے کوئی موٹے کپڑے وغیرہ دے کر پہنائیں، میں اسٹریچر بھجواتا ہوں، انہیں وارڈ میں شفٹ کرنا ہوگا، ان کی کنڈیشن کافی خراب ہے، میرا خیال ہے کہ نمونیے کا اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر نائلہ کو ہدایات دینے کے بعد وہ عجلت میں کمرے سے نکل کر ہاسپٹل کی بلڈنگ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اوف، تم نے تو ہم سب کو پریشان ہی کر ڈالا، سوچا تھا تم آؤ گی تو کام کا لوڈ کم ہو جائے گا، ساتھ ایک دوست بھی مل جائے گی، لیکن تم نے تو آتے ہی اپنی خدمت کروانا شروع کر دی۔ سارے مریض بھی پریشان ہیں کہ جو ڈاکٹر آتے ہی خود بیمار پڑ گئی، ہمارا علاج کیسے کرے گی؟ ڈاکٹر نائلہ اس کا بی پی چیک کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بولتی جا رہی تھی اور وہ خود بجائے کوئی جواب دینے کے بس مسکرا رہی تھی۔ گزشتہ ایک ہفتے میں اسے ان کے مزاج کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ بولتی بہت تھیں لیکن کام اس سے بھی زیادہ کرتی تھیں۔ اس ایک ہفتے میں انہوں نے اس کا بے انتہا خیال رکھا تھا، نہ صرف پوری توجہ سے اس کا علاج کیا تھا بلکہ بھرپور کمپنی بھی دی تھی۔ اس کے دوا کھانے سے بچنے کی عادت تو یوں بھی ان سب پر عیاں ہو گئی تھی، اس لیے بطور خاص وہ اسے اپنی نگرانی میں دوائیں کھلاتی تھیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں ڈاکٹر پلس مریض کے؟ اسی وقت ڈاکٹر فصیح کی نٹ کھٹ سی چھوٹی بہن مریم نے ان کے ساتھ کمرے میں انٹری دی۔ حال کیا ہونے ہیں، بالکل فٹ فاٹ ہے، آخر ہم سی ماہر ڈاکٹر ملی ہے علاج کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر نائلہ نزیحہ سے پہلے خود شرارتی لہجے میں بولی۔ چلیں لے لیں میرے بھیا کا سارا کریڈٹ آپ خود، لیکن اس سوپ کی داد تو صرف مجھ ہی کو ملے گی جو میں گھر سے بنا کر لائی ہوں۔ گرم گرم سوپ پیالے میں نکال کر نزیحہ کو پیش کرتی مریم نے ہنس کر کہا تو ڈاکٹر نائلہ بھی ہنستے ہوئے سے ایک چپت لگاتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ شکریہ آپ سب کا، آپ لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا، اس نے سنجیدگی سے چیئر پر بیٹھے ڈاکٹر فصیح کو مخاطب کر کے کہا۔ در حقیقت وہ ان سب کی تہ دل سے مشکور تھی جنہوں نے اسے اپنوں سے دوری کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ ہاسپٹل کے سٹاف کے علاوہ ڈاکٹر فصیح کی والدہ اور بہن نے بھی اس کا پورا خیال رکھا تھا۔ تقریباً روز ہی وہ ہاسپٹل آتی تھیں، ساتھ ہی اس کے لیے پرہیزی کھانا بھی ہوتا تھا۔ آپ کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض تھا، ہم یہاں صرف کولیگز نہیں بلکہ ایک خاندان کے افراد کی طرح رہتے ہیں۔ آپ کی جگہ کوئی بھی اس صورتحال سے دوچار ہوتا، ہم اس کا ایسے ہی خیال رکھتے، لیکن آپ بتائیے کہ آپ نے کیا خودکشی کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے کی کوشش کی تھی؟ سنجیدگی سے بولتے ہوئے ان کی آنکھوں میں شرارت کی ایک رمق سی ابھری تھی، لیکن لہجہ اور انداز ہنوز سنجیدہ ہی تھا۔ نزیحہ نے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اپنا رخ مریم کی طرف موڑ لیا جو اس سے نہ جانے کیا پوچھ رہی تھی۔ نزیح شہر چھوڑ کر چلی گئی، مگر کیوں؟ ایک ہفتہ گاؤں میں گزار کر آنے کے بعد جیسے ہی بات کو یہ اطلاع ملی اسے شدید شوق لگا، لیکن اگلے ہی پل اسے اس کیوں کا جواب اپنے اندر سے مل گیا۔ وہ یقیناً مجھ سے فرار چاہتی ہے، اس سوچ نے اس کے اندر وحشت سی بھر دی تھی۔ کہاں گئی ہے وہ؟ اس نے کڑے تیوروں سے فائزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت اسے فائزہ کی صورت سے چڑ ہو رہی تھی، یہ تو اس نے شادی کے شروع دنوں میں ہی بھانپ لیا تھا کہ فائزہ اس سے محبت کرتی ہے، اور شاید نزیحہ بھی یہ حقیقت جان گئی تھی جو اس نے بات کو خود سے بدگمان کر کے فائزہ کے لیے راہ ہموار کر دی۔ ان دنوں تو شاید جذباتی ہیجان اور صدمے کے تحت وہ فائزہ کو قبول کر بیٹھا تھا، لیکن شادی کے بعد جب اس نے کڑی سے کڑی ملانی شروع کی تو ہر بات اس کی سمجھ میں آتی چلی گئی۔ مجھے تو خود نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی ہیں، بلکہ گھر میں کسی کے پاس بھی ان کا ایڈریس نہیں ہے۔ اصل میں بڑے ابو اور بڑی امی بہت ناراض ہیں ان کے اس طرح جانے سے۔ بڑے ابو کے ڈر سے کسی نے جانے سے پہلے ان سے بات تک نہیں کی، مجھے تو ان کے جانے کے بعد پتہ چلا، اگر مل کر جاتی تو شاید میں ہی ان سے ایڈریس لے لیتی۔ فائزہ روحانسی ہو کر اسے تفصیل بتا رہی تھی۔ تفصیلات سن کر یہ بات کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں۔ غصے میں جھنجھلاتا راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا وہ گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ فائزہ اس کے اتنے شدید رد عمل کو تعجب سے دیکھتی رہ گئی۔ نزیحہ نے بہت جلد ہی اپنی ڈیوٹی سنبھال لی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے بھی جس طرح وہ اپنے پیچھے سب راستے بند کر کے آئی تھی، اسے اپنے آپ کو یہاں ایڈجسٹ کرنا ہی تھا۔ گھر والوں کی یاد خون کے آنسو رلاتی تھی۔ ڈاکٹر فصیح یوں تو ابتداء میں اس کے صرف ایک جملے سے اس کی طرف سے مشکوک ہو گئے تھے، لیکن اب کافی حد تک مطمئن تھے۔ جس بے نیازی کے ساتھ وہ ان سے پیش آتی تھی، اسے دیکھتے ہوئے وہ اتنا تو سمجھ ہی چکے تھے کہ یہاں آنے کا فیصلہ اس نے ان کی ذات کے پیش نظر نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو ہر لمحہ اپنے ہی کسی دھیان گیان میں گم رہتی تھی
یہ نہیں کہ وہ ان سے بے اتنائی برتتی ہو، بلکہ اس کا انداز ان کے ساتھ بالکل ویسا ہی تھا جیسے ڈاکٹر نائلہ، اماں جی، مریم اور سٹاف کے دیگر لوگوں کے ساتھ۔ کام میں بھی اس کی لگن بہت زیادہ تھی۔ ہاسپٹل آنے والی کتنی ہی خواتین اور بچے اس سے متاثر تھے۔ خود مریم ہر وقت اس کے گن گاتی رہتی تھی، یہاں تک کہ اسپتال کے مالک احمد عثمانی صاحب تک اس سے بہت متاثر تھے۔ خود ڈاکٹر فصیح، جو عمر کے 35 سال گزر جانے کے بعد بھی اماں اور مریم کی ہزار خواہش کے باوجود اب تک شادی کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، آہستہ آہستہ اس کے سحر کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ وہ جو ہمیشہ سوچتے تھے کہ شادی انہیں ان کی ذمہ داریوں سے دور کر دے گی، اب آنکھوں میں کچھ خواب سجانے لگے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ نزیحہ ہی وہ لڑکی ہے جو ان کے مشن میں انہی کی طرح بے غرض ہو کر ان کا ہاتھ بٹا سکتی ہے۔ لیکن خود اس کے اپنے دل میں کیا ہے وہ کبھی نہ جان سکے تھے۔ یوں تو وہ بڑی سادہ لگتی تھی، لیکن انہیں اس کی ذات کے چند بند راستوں کو دیکھ کر بڑی الجھن ہوتی تھی۔ ساری تفصیلات جان کر ڈاکٹر فصیح نے ایک ہنکارا بھرا۔ وہ اس کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے یہیں بیٹھے بیٹھے تصور کی آنکھ سے اس کے ساتھ اس کے ماضی کا سفر کیا تھا۔ ایک تھکن سی تھی جو ان کے روم روم میں اتر آئی تھی۔ کیا تھا جو قدرت اس پیاری لڑکی کو اس کی محبت عطا کر دیتی، اور کیا تھا جو خدا ان کے بنجر دل کو اب بھی یوں ہی بنجر رکھتا، اس میں یوں کسی کی محبت کا پھول نہ کھلاتا۔ دل زندگی میں پہلی بار کسی کی رفاقت کا تمنائی ہوا تھا، لیکن وہاں تو جیسے کسی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ جو سامنے بیٹھا تھا وہ اسے دکھائی ہی نہیں دیتا تھا، اور جو دور تھا وہ نظر سے اوجھل نہیں ہوتا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، جو ہونٹ بینچے یک ٹک پانی پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ ہو سکتا ہے اپنے حالات کے مطابق آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کی رضامندی سے یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں رہتی، جاب کرتی، لیکن ان سب کی خوشی سے۔ آخر آپ ایک شخص کی وجہ سے کب تک ان سب کے بغیر رہیں گی، اور پھر کیوں؟ آپ کا اور اس کا جو رشتہ بن چکا ہے، اسے آپ دونوں ہی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی سب کی ہوئی ہوگی آپ کے والدین اور گھر والوں کی آپ کے اس اقدام سے۔ آپ نے تو ان کی عمر بھر کی چاہت کو یکسر رد کر دیا۔ وہ اسے نرم لہجے میں ملامت کر رہے تھے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے میری مجبوری کو۔ یہ بات کو دل سے نکالنا اگر میرے اختیار میں نہیں ہے تو اس کی وحشت و جنون کے آگے بند ماننا بھی حد سے زیادہ مشکل ہے۔ آپ خود سوچئے کہ باوجود اس کے کہ گھر کے کسی فرد کے پاس میرا ایڈریس نہیں ہے، اس نے مجھے تلاش کیا ہے، اور کیا اس کے بھیجے کارڈ پر لکھی نظم آپ نے نہیں پڑھی تھی؟ وہ اب بھی میرے ہی انتظار میں جی رہا ہے۔ اس کے دل سے میری طلب نکلی ہی نہیں ہے۔ ایسے میں اگر میں اس کے آس پاس رہتی تو یہ تیل اور آگ کا کھیل ہوتا، جس میں وہ سب کو جلا کر بھسم کر ڈالتا۔ فائزہ کے ارمان، عائزہ چچی کی خوشیاں، ممی پاپا کا سکون، اور ہمارے گھر کی عزت سب برباد ہو جاتے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ان سب کے بجائے نزیحہ آفتاب بھی برباد ہو جائے؟ ڈاکٹرز روم میں داخل ہوتے ہی نزیحہ کو کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ روم میں ڈاکٹر فصیح اور ڈاکٹر نائلہ دونوں موجود تھے، اور دونوں ہی کے چہروں پر حد درجہ سنجیدگی طاری تھی۔ خیریت، آپ لوگ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے دونوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ابھی تقریباً 15 منٹ پہلے ڈاکٹر عتیق کا فون آیا تھا۔ تمہاری کزن فائزہ ہاسپٹلائز ہے۔ انہوں نے دھیرے سے اسے مطلق کیا۔ لیکن کیوں؟ وہ تو بے یقینی سے اس کی آنکھیں ایک پل کو پھیلی تھیں۔ ڈاکٹر فصیح اس کے قریب چلے آئے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کے لیے یہ خبر بہت زیادہ شاکنگ ہوگی۔ وہ فائزہ کے لیے کس قدر حساس تھی۔ اس کے چہرے کی بدلتی رنگت سے عیاں تھا۔ نزیحہ، پلیز ہمت سے کام لیجئے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ ابھی ہمیں کراچی پہنچنا ہے۔ اگر آپ کی یہی حالت رہی تو اتنا لمبا سفر کیسے طے کریں گی؟ ڈاکٹر عتیق کہہ رہے تھے کہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ دراصل کسی پیچیدگی کے باعث ان کے ہاں وقت سے پہلے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے ہاں اس طرح کے کیسز عام ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے، اور نزیحہ بخوبی سمجھ رہی تھی کہ فائزہ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہوگا۔ ناز و نام میں پلی فائزہ کو کیا معلوم کہ بے اتنائی بے رخی کا درد کیا ہوتا ہے۔ ان لمحوں میں وہ دونوں جانتے تھے کہ فائزہ کی یہ حالت عباد علی کے کسی رویے کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے، ورنہ وہ ہر لحاظ سے صحت مند اور خوش باش لڑکی تھی۔ وہ دوڑتی بھاگتی ہاسپٹل پہنچی تھی۔ 8 گھنٹے کا طویل سفر اس کے لیے عذاب مسلسل کی طرح تھا۔ اس کے دھیان میں بار بار فائزہ کی صورت آ رہی تھی، جانے کس حالت میں تھی، اور اس کی اس حالت کا ذمہ دار عباد علی تھا۔ یہ بات اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ آپ لوگوں نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ وہ ماں اور بچی دونوں کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں مشینوں میں جکڑے دیکھ کر بلک بلک کر رو دی۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہم نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ دادو اسے سمجھا رہی تھیں۔ ان لمحوں میں سب اس سے ناراضی کو اکثر فراموش کر چکے تھے۔
عباد علی بھی ایک کونے میں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ حزن و ملال کی تصویر بنی، وہ اس کے پاس چلی آئی۔ کیوں ہوا اس کے ساتھ ایسا؟ یقیناً تم نے کچھ کہا ہوگا۔ آپریشن کی نوبت کیوں آئی؟ تم لوگ یقیناً مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ یکدم ہی اسے کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ فائزہ کی اچانک یہ حالت، سب کے جامد و ساکت چہرے، اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ بھابھی تھوڑی دیر پہلے گھر گئی تھیں، وہ سب کو نظر انداز کر کے ٹیکسی کے ذریعے گھر پہنچ گئی۔ بھابھی مجھے سب سچ سچ بتائیں، آپ کو میری قسم، مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہوا ہے؟ آپ لوگ اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ بتائیں نا۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر اسے دیکھنے لگیں۔ کتنا کچھ برداشت کیا تھا اس نے، پھر بھی اس کی ہر رعایت رائیگاں گئی تھی۔ نزی فائزہ نے سلیپنگ پلز لے لی تھیں، انہوں نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ وہ تو فوری طور پر پتہ چل گیا، ورنہ دونوں جان سے جاتے، اور اس کی تو کوشش بھی یہی تھی۔ عباد ہی اسے ہاسپٹل لے کر بھاگا، مگر کیوں؟ وہ چیخی پڑی۔ یہ تو اللہ جانتا ہے، یا وہ کوئی تو بات ہوگی نا جس نے اسے اس حال تک پہنچایا، اور ویسے بھی اس کی جذباتیت سے تم واقف ہو، انہوں نے رسان سے کہا، اور وہ تھکے ہارے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں کی ہر چیز جوں کی توں دھری تھی۔ ہاں، مگر سائڈ ٹیبل پر پیپر ویٹ کے نیچے دبا وہ تہہ کیا ہوا کاغذ جیسے ابھی کسی نے لا کر رکھا ہو۔ اس نے ذرا جھک کر اسے اٹھا لیا۔ ڈیئر نزی آپی، آپ کو میرا آخری سلام۔ کتنا درد دیا ہے آپ نے اپنی فائزہ کو، اپنی اور بلال کی خوشیاں میرے دامن میں ڈال کر مجھے خوش رکھنے کی جو کوشش آپ نے کی تھی، وہ کتنی ناکام رہی، یہ تو آپ جان ہی لیں گی۔ کتنی محبت تھی آپ لوگوں کے دل میں میرے لیے، جو آپ لوگ ساری زندگی بس مجھے دیتے ہی چلے گئے۔ کتنا کمتر کر دیا آپ لوگوں نے مجھے، ہمیشہ دیا ہی دیا، کبھی کچھ مانگا نہیں۔ یہاں تک کہ اپنی اور بلال کی خوشیاں بھی۔ عباد کی محبت شاید میری نو عمری کی وہ حماقت تھی جس نے آپ کی ایک عمر کی دوستی اور محبت میں دراڑ ڈال دی۔ میں حیران تو ہوئی تھی آپ کے اور عباد کے رویوں پر، لیکن کبھی اصل وجہ نہیں جان پائی، اور شاید ساری عمر یوں ہی آپ کی قربانیوں اور مہربانیوں کے بوجھ تلے دبی رہتی، جو اگر آپ کے اچانک شہر چھوڑ کے جانے پر عباد کو پاگل ہوتے نہ دیکھتی۔ مجھ سے بیگانے تو وہ ہمیشہ ہی تھے، لیکن اتنا جنون پہلے کبھی ان کے اندر نہ اترا تھا۔ سارا وقت گاؤں میں گزارتے، یا پھر یہاں ہوتے تو بھی گھر میں نہ رہتے، یہاں تک کہ میری طرف سے ملنے والی خوشخبری بھی انہیں نہ بدل پائی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کی ہدایت پر عمل کروں، ان کے قریب جانے کی کوشش کروں، لیکن ہر بار ہی میں ناکام ہو گئی۔ ان کے پاس میرے لیے صد مہری اور اجنبیت کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ میں جتنا ان کے قریب جانے کی کوشش کرتی، وہ اتنے ہی فاصلوں کو بڑھاتے چلے جاتے۔ میں نے کبھی کسی کو ان کی اس بیگانگی کی خبر نہیں ہونے دی، ان کے بار بار گھر سے غائب ہو جانے کو بھی مصروفیت کا نام دے کر چھپایا، لیکن کئی مہینوں کی لاحاصل جدوجہد کے بعد آخر ایک دن تھک کر آنٹی سے ان کے رویوں کا شکوہ کر بیٹھی۔ جواب میں انہوں نے اپنے بیٹے کا دفاع کرتے ہوئے سارا الزام آپ کے سر تھوپ دیا۔ وہ بہت کچھ کہتی رہیں آپ کے خلاف، لیکن میں نے اصلیت کو پا لیا۔ آپ لوگ جو ساری زندگی مجھے نوازتے رہے، زندگی کے اس موڑ پر بھی مجھے قرضدار کر گئے۔ میں ہمیشہ عباد سے، آپ سے، سارے گھر والوں سے محبت کا دعویٰ کرتی رہی، لیکن محبت کیسے کی جاتی ہے یہ میں نے اب جانا ہے۔ بڑے ابو اور بڑی امی کی اولاد کو آپ کی اور بلال کی طرح ہی ہونا تھا، لیکن کیا فائزہ مہتاب جو ان کے زیر سایہ پروان چڑھی ہے، ان سے قربانی کا کوئی درس نہیں سیکھ پائی؟ اس حوالے نے مجھے اتنا ستایا کہ میں نے فیصلہ کر لیا آپ سب کی راہوں کو آسان بنانے کا۔ جب ماضی کا سفر کرنے بیٹھی تو اپنے اس شریر سے کزن بلال کو یاد کر کے بہت روئی، جس کی ہر شرارت میں میرے لیے محبت ہوتی تھی، لیکن میں ہی نادان تھی جو سمجھ نہ پائی، اور صرف میری وجہ سے وہ اپنوں کو چھوڑ کر دور دیس جا بسا۔ لیکن اب آپ لوگ فکر مت کیجیے، میں نے اسے فون کر کے پاکستان واپس بلا لیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ عباد سے میری طرف سے معافی مانگ لیجیے گا کہ ان کی اولاد کو بغیر ان کی اجازت کے اپنے ساتھ لیے جا رہی ہوں، لیکن میرے پاس بھی تو قبر کی گہرائی میں ان سے دور ان کی کوئی نشانی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہوں گی کہ میری ممی کا خیال رکھے گا، کیونکہ آپ لوگ تو ایسا میرے کہے بغیر بھی کریں گے۔ فقط آپ کی فائزہ۔ خط کے الفاظ پڑھتے ہوئے نزیحہ کی آنکھوں سے آنسو ایک تسلسل سے بہہ رہے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے میری گڑیا؟ ہر ایک لمحہ میں سوچتا ہوں تمہاری ہستی کے تابع رہ کر نہ جانے کیا کیا ستم کروں گا، نہ جانے کن کن کو انا کی خاطر میں شب کی ظلمت میں لوٹ لوں گا۔ عباد کی لکھی نظم کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے تو نفرت سے مٹھیاں بھیج گئیں۔ سچ تھا کہ اس نے اپنی انا کی خاطر فائزہ کے سارے ارمانوں کو لوٹ لیا تھا۔ وہ گمسم بیٹھی خط کی تحریر میں فائزہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی، ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی جب بھابھی نے عباد کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اس کے ارد گرد دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ نزی چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ عباد کی پکار پر اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹھ جاؤ،
اس نے ہاتھ سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نزی میں عباد نے کچھ کہنا چاہا لیکن نزیحہ نے روک دیا۔ پہلے اسے پڑھ لو پھر کچھ بولنا۔ فائزہ کا خط سے تھماتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولی۔ عباد جو خط پڑھتا گیا اس کے چہرے پر اذیت کی لکیر پھیلتی گئی۔ یقین کرو میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا۔ نزیحہ کے سنگلاخ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے وضاحت کرنا چاہی۔ تم نے کبھی ایسا چاہا نہیں عباد علی، صحیح کہتے ہو۔ تم نے تو اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس دنیا چھوڑ جائے، لیکن تم نے تو اسے پل پل مارا ہے۔ جیتی جاگتی جذبوں سے بھرپور زندگی سے محبت کرنے والی لڑکی تمہارے حوالے کی تھی ہم نے، اور تم نے اس کے اندر سے جینے کی امنگ ہی ختم کر دی۔ وہ جو کانٹا چبھنے کی معمولی تکلیف برداشت نہ کر پاتی تھی، تم نے اس کے پورے وجود کو زخم زخم کر ڈالا۔ وہ چیخی تو پڑی تھی، مت دو صرف مجھے الزام، کیوں اتنا بوجھ ڈال دیا تھا مجھ پر تم نے کہ میں سہار نہ سکوں۔ میں نے کہا تھا کہ میری نظر کے آگے اور پیچھے صرف ایک چہرہ رہتا ہے جو نزیحہ آفتاب کا ہے۔ میری زندگی کے جن راستوں پر تمہارا قدم پڑ چکا تھا وہاں سے کسی فائزہ کے گزرنے کی جگہ نہیں تھی۔ جواباً وہ بھی چیخ اٹھا، آج بھی تم اتنے ہی انا پرست اور خود غرض ہو عباد جتنے پہلے تھے۔ اب بھی تمہیں فائزہ کی تکلیف کا احساس نہیں ہے؟ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ کول ڈاؤن نزی، آج میں تم سے یہی کہنے آیا تھا کہ اب تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، میں یہ جذبہ کبھی دل سے نکال نہیں پاؤں گا، لیکن میں اپنے دل کو یہ بات تو سمجھا سکتا ہوں نا کہ اس سارے قصے میں فائزہ کا کوئی قصور نہیں۔ میں اسے ساری محبت تو نہیں دے سکتا، لیکن اس کی محبت کا جواب تو محبت سے دے سکتا ہوں۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور لہجہ بہت ٹوٹا بکھرا تھا۔ محبت کبھی نہیں مرتی، ہاں کبھی کبھی اس کی صورت بدل جاتی ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی، میں بھی محبت کو مرنے نہیں دوں گا، تو میرا یقین کر لو۔ اس کے لہجے میں بہت سا دکھ تھا۔ اور ایک آخری بات، تم اپنے لیے کوئی ساتھی چن لو، شاید ہم دونوں کے حق میں یہی بہتر ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا اور تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل گیا۔ اب جو جینا ہے تو اس لیے کہ ہم سب اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر سکیں۔ عباد علی کے قدموں کی چاب مدھم ہوتے ہوتے کہیں گم ہو گئی تھی۔ آج فائزہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ اس سے مل کر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر ملال تھا اور کچھ کھو دینے کا شدید احساس۔ اس دن وہ چپ چاپ اس کا زرد چہرہ دیکھتی رہی تھی، کہتی بھی تو کیا۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ دوسری طرف ڈاکٹر فصیح تھے۔ وہ روزانہ فون کر کے فائزہ کی خیریت پوچھتے تھے۔ نزیحہ کو بھی ان کی آواز سننے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ نزیحہ، گاؤں میں سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ میری اماں اور مریم سب کی خواہش ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے یہاں آ جائیں۔ پتہ نہیں کیا بات کرتے ہوئے ان کی زبان سے یہ سب پھسل گیا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اسے پتہ تھا یہ بات کبھی تو ہوگی ہی۔ ڈاکٹر فصیح، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے، بہت دھیمے سے کہہ کر اس نے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا اور فون بند کر دیا۔ ابھی کچھ دن لگیں گے دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں، ابھی کچھ دن لگیں گے جہانے رنگ کے سارے خس و خشاک سب صنوبر بھولنے میں، ابھی کچھ دن لگیں گے۔ تھکے ہارے خوابوں کے ساحل پر اور نزیحہ آفتاب سوچ رہی تھی، ضروری تو نہیں کہ دل کی لوہے محفوظ پر رات ہی اترے، ہو سکتا ہے کسی دن کسی کی محبت صبح کی پہلی کرن کی طرح اس کے دل کے ایوانوں کو منور کر دے۔ ہاں بس اتنا ہے کہ ابھی کچھ دن لگیں گے۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔